कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे, आप लोगों की जो पावर लिफ्टिंग में क्या आपको रीजनेबल पेमेंट अमाउंट दी जाती है? इसमें कंपटीशन विन करने के बाद सिवाय मेडल और सर्टिफिकेट के कोई चीज़ नहीं, हुकूमत की तरफ से भी नहीं होता, वो आपको खुद से करना पड़ता है। फेडरेशन का रोल क्या होता है यहाँ? फेडरेशन का रोल सिर्फ इतना है कि हम जब उन्हें पे करते हैं कि जी ये हमारा वीज़ा, अच्छा, आप उसके भी लिए आप पे करते हैं। बाकी गेमों की तरफ भी थोड़ी तवज्जो दे दें। एक इतना बड़ा गोल्ड मेडल जीत गया है तो हम कम से कम कोई 3-4 एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हम ज़्यादा कर सकते हैं, बट वो सिर्फ यही है कि आपके प्लेयर्स जो जाना चाहते हैं, टैलेंट है, फंड्स के इश्यूज़ की वजह से वो नहीं जा पाते। ठीक है, और आप डेड पावर लिफ्टिंग करते हैं। जो इस्तेमाल है वो पूरा वज़न का है कि इंसान एक मैक्सिमम कितना वज़न उठा सकता है, विच इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस। इसमें ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लड़ाई करना, लड़ना, झगड़ना, गुस्सा करना, ट्रेनिंग के दौरान एग्रेसिव हो जाना, किसी ने कोई बात कह दी उसका कोई रिएक्ट फ़ौरन कर देना। गोल्ड मेडल लेने के बाद भी आपको हुकूमत की तरफ से कुछ मिला? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं। पब्लिक पॉडकास्ट नाजरीन, पाकिस्तान में किसी भी टैलेंट की कमी तो नहीं है, चाहे वो कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, बाकी जेवलिन थ्रो हो। बहुत ज़्यादा टैलेंट हमारे पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल के ऊपर है, बल्कि हर खेल, हर शोबे में पाकिस्तान का जो टैलेंट है पूरी दुनिया उसको मानती है और पहचानती भी है। और बहुत सारे ऐसे हमारे अनमोल हीरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में गोल्ड मेडल जीते। अभी हालिया अगर बात करें, बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई तो मोहम्मद वसीम ने वो बॉक्सिंग जो थी वो अपने नाम की। कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया, ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और क्या क्या ज़बरदस्त उनको पजीराई भी मिली पूरे हुकूमत की तरफ से भी, पूरी दुनिया से बड़ी उनको पजीराई मिली। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिसमें हम रेसलिंग की भी बात कर लेते हैं, पावर लिफ्टिंग की बात कर लेते हैं, कराटे चैम्पियनशिप। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन इनको कैसे इस्तेमाल करना है, इनके ऊपर कैसे इन्वेस्ट करना है, और क्या क्रिकेट के अलावा जो बाकी गेम्स पाकिस्तान में होती हैं उन गेम्स के ऊपर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। जो इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, जो इस वक्त हुकूमत में हैं, मैं अपने इस पॉडकास्ट से इंट्रो में ही ये उनसे गुजारिश करूँगा कि ये जो बाकी हमारी स्पोर्ट्स हैं, जो बाकी हमारी खेल हैं, इनके ऊपर भी तवज्जो दें। और इन प्लेयर को, और जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको मैक्सिमम जो है फाइनेंशियली सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट सबको मिलेगी वो हर दुनिया की सरजमीन पे जाके पाकिस्तान का झंडा बुलंद करेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इसी तरह आज के पॉडकास्ट में जो मेरे मेहमान हैं, अभी पिछले दिनों इन्होंने पावर लिफ्टिंग, डेड लिफ्टिंग जिसको कहा जाता है, उसमें पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, बहुत सारे तकरीबन 43 ममालिक के जो प्लेयर्स थे उन्होंने शिरकत की। और पाकिस्तानी ये नौजवान जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हसनैन रज़ा साहब मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं। उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं और उनका ये सफ़र गोल्ड मेडल तक कैसा रहा और क्या फीलिंग्स थी। इन सारी चीज़ों पे आज हम हसनैन रज़ा से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। एक चीज़ बड़ी एक कॉमन है कि कोई भी खेल होती है, ज़ाहिर है अगर आपको या तो फैमिली के बैकग्राउंड से या कोई इंस्पायर होता है किसी भी खेल से। पाकिस्तान में नॉर्मली क्रिकेट को, हॉकी को और ये स्क्वाश वगैरह जिस तरह बड़ा नाम होता था किसी वक्त, ये गेम्स जो है ना हर बच्चे की प्रायोरिटी होती है कि यार हमने अगर अपने खेल का आगाज़ करना है तो इन स्पोर्ट्स के जो 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 बड़े बड़े नाम हैं उनसे इंस्पायर होकर हमने ये जो है ना खेल खेलना है। तो आप पावर लिफ्टिंग की तरफ आ गए, तो अपने कैरियर के बारे में हसनैन साहब हमें बताएं कि आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और आज आप क्या फ़ील कर रहे हैं एज ए पाकिस्तानी। गोल्ड मेडल आपने जीता पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले तो जी मैं आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, जी मदद जी किया। और
جرنی کی آپ بات کریں تو یہ بہت ہی لمبا جرنی ہے کہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا کدھر سے. یہ کلاس 7 سے جب میں اسکول گوئنگ تھا تب کی یعنی ایک شوق تھا کہ باڈی کے اندر اپنی طاقت ہونی چاہیے, کیونکہ میرے والد صاحب بھی اسپورٹس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کرتے تھے, میری فیملیز میں بھی تھے سارے پاور لفٹر تھے, ویٹ لفٹرز بھی تھے. تو شروع دن سے یہی بس ایک شوق ہوتا تھا کہ یار جسم کے اندر نا, کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی ہماری باڈی بنے, لوگ ہمیں دیکھیں تھوڑا امپریس ہوں کہ یار باڈی بنی ہے, جو آج کل ٹرینڈ بھی ہے. جی بالکل ایسے. ہاں, لیکن میرا ایسا سچ کوئی نہیں تھا, بس یہ ہوتا تھا کہ باڈی فٹ رہے, اس میں طاقت ہونی چاہیے میرے اندر. تو اس کے لیے سب سے زیادہ اسٹارٹ بات کرنے سے پہلے جو میں کریڈٹ دوں گا وہ اپنی والدہ کو, کہ میری ڈائٹ پہلے دن سے لے کے اب تک جو بھی پلان کیا جاتا ہے نا وہ میری والدہ کرتی ہیں. میرے ماشاء اللہ 4 بچے ہیں, میری بیگم بھی اس میں ظاہر ہے بڑا کچن میں تو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ان کی, لیکن میری ڈائٹ جو ہے نا ساری میری والدہ جو ہے نا وہ ارینج کرتی تھیں کہ اس کا کمپٹیشن آ رہا ہے اتنے دن کے بعد, اس کو یہ چیز چاہیے کھانا, اس کو بادام صبح میں نے دینے, اس کو میں نے قیمے کے وہ بنا کے بیگ رکھ لینے کہ اس دن یہ دینا ہے, اس دن یہ دینا ہے. تو وہ سارا کریڈٹ جاتا ہے والدہ کو. ٹھیک ہے. تو کلاس 7 سے یہ اسٹارٹ تھا, اور تب میں نے کلاس 7 سے اسٹارٹ کیا تھا باڈی بلڈنگ. پھر کلاس 10 تک جب آیا تو میں نے پھر اس وقت مسٹر لاہور کا پہلا کمپٹیشن کھیلا تھا. اچھا. اور شروع دن سے لے کے اب تک میری کیٹیگری جو ہے باڈی ویٹ وہ 94 ہی رہا ہے, وہ چینج نہیں ہوا ڈے ون سے, کہ کبھی وہ 105 میں نہیں گیا, کبھی وہ نیچے 83 میں نہیں آیا, رہا ادھر ہی ہے. وہاں پہ 90 ہو گیا, 91 ہو گیا, 95 ہو گیا, 94, کیٹیگری میری سیم رہی ہے. ٹھیک ہے. تو تب میں نے باڈی بلڈنگ کھیلی. تو باڈی بلڈنگ کھیل کے تو ایک مجھے احساس ہوا کہ یار میرے باڈی تو بن گئی ہے, لیکن میرا یعنی کنسرن کچھ اور تھا, کہ مجھے چاہیے تھا کہ میرے جسم میں پاور ہو, کہ میں ہر چیز اٹھا سکوں. بندے کو ہوتا ہے کہ یار میں فٹ رہوں, میرے لیے کوئی چیز مشکل نہ ہو کرنے کے لیے. تو کوئی 5 سے 6 سال باڈی بلڈنگ کرنے کے بعد میں نے سوئچ کیا تھا ویٹ لفٹنگ کے اوپر. اور پھر ویٹ لفٹنگ کی, اور ویٹ لفٹنگ میں اللہ نے بڑی عزت دی. یوتھ فیسٹیول, پنجاب گیمز میں میرا نام سنہری حرفوں سے لکھا گیا ہوا ہے, میرے ریکارڈ ہیں آج تک وہاں پہ 94 کیٹیگری کے اندر. تو پھر وہ 2012 تک غالباً میں کھیلتا رہا پاور ویٹ لفٹنگ. پھر 2012 سے میں نے سوئچ کیا پاور لفٹنگ کے اندر. میری جاب سٹارٹ ہو گئی. پھر ساتھ ساتھ آپ نے ظاہر اپنا کیریئر بھی دیکھتے ہیں, اپنی فیملی, ہر چیز آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے. تو پھر میں نے 2012 سے پاور لفٹنگ سٹارٹ کی, اور ویٹ لفٹنگ جو سٹارٹ کی اور جو پاور لفٹنگ سیکھی, میں آج ان کا نام ضرور لینا چاہوں گا, میرے استاد پروفیسر اظہر صاحب, جو آج کل علیل ہیں کافی. تو انہوں نے مجھے سب کچھ ہی دے دیا. جی الہ امین, اللہ انہیں سے تندرستی عطا کرے. انہوں نے سب کچھ ہی مجھے دے دیا, کہ جو میں نے ان سے لینا تھا نا کہ ویٹ لفٹنگ میں سیکھنا کرنا کیا ہے, پھر پاور لفٹنگ میں کیا چیز مجھے آنی چاہیے, وہ سارا کچھ انہوں نے مجھے سکھایا. مشکل مرحلات ظاہر ہے جب بندہ ایک پروسیس سے شروع ہوتا ہے, ڈے 1 سے شروع کرتا ہے. تو فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا ایسا تھا کہ آپ اگر ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں, ظاہر ہے اگر باڈی بلڈنگ اگر آپ پہلے کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی وہ جو ٹریننگ, وہ جو اسپیشلی جو کھانے پینے کا خرچے اخراجات ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ نے باڈی بنانی ہے, ویٹ لفٹر بننا ہے, تو آپ کو جو آپ سمجھ لیں کہ گھر کے پورا اگر مہینے کا راشن آتا ہے تو اتنے کا اس ایک بندے کا جو ہے نا وہ کھانا وہ بنتا ہے. ایسے ہی تھا نا. تو معاملات فائنینشلی ٹھیک تھے, آپ کو ظاہر ہے ایک ہیوی ڈائٹ چاہیے ہوتی تھی, تو کبھی کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے کہ ڈائٹ نہیں مل رہی یا کچھ اس طرح کے؟ نہیں, اس طرح سے نہیں, کیونکہ والد صاحب شروع دن سے ہی وہ دوحہ قطر, ہم بھی وہاں 5 دفعہ گئے ہیں, 5 سے 6 دفعہ دوحہ قطر رہے ہیں. تو کھانے پینے میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, بلکہ میں نے آپ سے کہا نا شروع میں کہ میری والدہ پراپر ارینج کرتی تھیں, کہ اگر گھر میں فرض ایک کھانا بن رہا ہے اور مجھے پسند نہیں ہے تو میرے لیے علیحدہ بنتا تھا کہ اس نے یہ نہیں کھانا, سب یہ کھا رہے ہیں تو یہ دوسری چیز کھائے گا, اس کے لیے یہ کڑھائی ہے, جو مجھے پسند تھا وہ بنایا جاتا تھا. اور میرے لیے انہوں نے, جب میں نے جم سے آنا تو میرے لیے بوائلڈ ایگ 1-2 درجن بنا کے رکھے ہوئے, کس نے کھانے ہیں, ہر چیز اس کو, یعنی دودھ, ایوری تھنگ سارا والدہ میری کنٹرول کرتی تھی. اور اس کا کبھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایسا کوئی نہ ہی کبھی اللہ کرے آگے کبھی ایسا دن آئے, ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا کہ مجھے کھانے میں یا کچھ ایسا مسئلہ ہو. نہیں, جو چاہے, جو جیسے چاہے, اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں, اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہی رہا ہے. لیکن پاور لفٹنگ کی طرف سر جب آپ آئے ہیں حسنین صاحب, تو ظاہر ہے کوئی ٹرننگ پوائنٹ بھی آتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو ریئلائز ہوتی ہے یہ چیز کہ ناؤ مجھے اب ایز اے پروفیشنل اب اس میدان میں کودنا ہے. تو پروفیشنلزم کی طرف, پاور لفٹنگ, ڈیڈ لفٹنگ, اس کی طرف پروفیشنلی پہلا سٹیپ آپ نے کب رکھا؟ 2013 میں. جی
2013 کی پاور لفٹنگ کی بات جی 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 2013 میں ایسے کیونکہ ہوا آپ گولڈ میڈلسٹ جی جی ڈیڈ لفٹنگ میں ہوئے ہیں. جی 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 ڈیڈ لفٹ میں گولڈ میڈل. ٹھیک ہے, جی جی تو ظاہر ہے یہی آپ کو پروفیشنل ہوا نا. جی 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 میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاور لفٹنگ کے اندر میں 4 to 5 ٹائم گولڈ میڈلسٹ نیشنل چیمپئن آلریڈی ہوں. جی 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 ابھی ریسنٹلی میں نے جو یہ ورلڈ چیمپئن شپ کھیلی ہے اس سے 1 مہینہ پہلے نیشنل چیمپئن شپ ہوئی جس میں نے گولڈ لیا تھا. زبردست. تو اس کے بعد یعنی 2012 میں جب ادھر سوئچ کیا کہ اب یار پروفیشنلی یہ کھیلنا ہے, تو میرے جو ٹیچر تھے معین اظہر, استاد اظہر صاحب, انہوں نے وہ ذرا مجھ سے خفا بھی تھے کہ اس نے اتنی پیک پہ جا کے ویٹ لفٹنگ چھوڑی ہے اور آگے وہ پاور لفٹنگ میں سوئچ کر گیا, تو وہ مجھ سے ناراض تھے تھوڑا. نہیں تو ویٹ لفٹنگ میں بھی تو آپ کو کوئی بہت بڑا اسکوپ نظر تو نہیں نہیں, آتا ویٹ نا. لفٹنگ میں بھی اسکوپ تو دونوں میں ہے. اس میں سب سے بڑا جو پرابلم آتا ہے نا آپ کا, جس اسٹیج پہ آ کے آپ کا پلیئر تھوڑا سا یعنی ڈسٹرب ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے سم ٹائمز ہوتے ہیں کہ آپ کے جیسے کامن ویلتھ میں ہم گئے تھے سن سٹی ساؤتھ افریقہ, تو اس کے لیے فنڈس کا ارینج تھا 12 لاکھ روپے ارینج کرنا تھا. ہاں اچھا. تو باقی بھی اور بھی پلیئرس جو جانا چاہتے تھے, وہ فنڈس نہ ہونے کی وجہ سے, اسپانسرشپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے. اچھا, یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ بہت بڑا یہ بہت بڑا المیہ ہے حسنین صاحب. اور ظاہر ہے جب آپ پروفیشنلی جب آپ کسی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی بھی پلیئر وہ انڈیویجولی تو یہ ساری چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا. وہ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو اسپانسر جو ہیں, ظاہر اسپورٹس ہے جی, تو یہ بھی تو کافی فقدان رہا ہے. تو جو آپ کے ٹور تھے ایز اے پروفیشنل, اگر آپ نے 2013 میں پہلے ٹور کیا. 2013 میں نے بھی فرسٹ میرا ٹور ہوا تھا یہ 2024 میں. اچھا, آپ کو فرسٹ جو آؤٹ آف کنٹری جی والا آؤٹ آف ٹور کنٹری والا تھا وہ 2024 میں تھا, کامن ویلتھ کے لیے. پروفیشنل جب آپ ایز اے پروفیشنل ہوئے 2013 میں, جی تو یہ جو 9 سال تھا, اس 9 سال کے دوران آپ کے پاس کوئی ایسا ایونٹ نہیں آیا جو انٹرنیشنلی آپ کو فیڈریشن نے کہا کہ ناؤ یو کین پارٹیسپیٹ. فیڈریشن نے, میں بیسیکلی زیادہ تر کورسز پہ بھی میرا فوکس تھا, کیونکہ پاکستان کے اندر تو میں نے بتایا نا 4 سے 5 دفعہ میں کھیل چکا, گولڈ لے لیا. پھر یہی سوچتا تھا کہ یار اب اس سے آگے مجھے آگے بھی چلنا چاہیے کہ بس میں پاکستان تک یعنی ڈومیسٹک لیول تک ہی کھیلوں. تو پھر بیچ میں 2018 میں جب نیشنل چیمپئن شپ ہماری ہوئی, پھر اس کے بعد کرونا آ گیا تھا. تو وہ 2-3 سال ایسے ہی سارے, کوئی نہ نیشنل چیمپئن شپ ہوئی, نہ کوئی اسپورٹس کی طرف کوئی کسی کا رجحان تھا. تو اس کے بعد پھر دوبارہ سے 2022-23 کے اندر جب اسٹارٹ ہوا, نیشنل چیمپئن شپ آئی, اس میں کھیلا, اور پھر سوچا کہ یار مجھے اپنا باہر دیکھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں اگر میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں تو مجھے کیا ویٹ لفٹ کرنا چاہیے کہ جس سے مجھے وہاں بھی گولڈ ملے. تو پھر وہ ساری آپ ہسٹری نکالتے ہیں, 2-3 سال نہیں, آپ 5 سے 6 سال جو آپ کی 2 سے 3 دفعہ آپ کی کامن ویلتھ ہو گئی ہیں, آپ کی ایشین چیمپئن شپس ہو گئی ہیں. پھر اس میں نے سب کے ٹوٹل چیک کیے کہ میری ویٹ کیٹیگری کے اندر کون کتنا ویٹ لفٹ کر رہا ہے اتنے سالوں سے. تو پھر آپ وہ ذہن میں رکھ کے پھر آپ ٹارگیٹ کرتے ہو, پریپ کرتے ہو کہ جی میں نے اس کو اچیو کرنا ہے, کہ میں یہ ویٹ لفٹ کروں گا, اور وہ ویٹ جو کر رہے ہیں وہ نہیں, اس سے اوپر کوئی 20-30 kg اوپر, کہ میں نے یہ ویٹ لفٹ کرنا ہے. تو پھر وہ کامن ویلتھ کے لیے اپلائی کیا کہ وہاں پہ اپنے ڈیجٹ کمپائل کر کے بھیجے کہ ہم یہ ویٹ لفٹ کر رہے ہیں. وہاں سے پھر انویٹیشن آیا, لیکن وہ کمپٹیشن نا میرے لیے تھا پہلا کمپٹیشن, لیکن وہ بڑا ہی کوئی ایک, یعنی میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرے والد صاحب کی 4.5 مہینے ہاسپٹلائز رہے, اور وہ 4.5 مہینے میں کامن ویلتھ کی تیاری کرتا رہا. یعنی 3 دن میں نے ہاسپٹل ہونا تھا, 3 دن میرا بھائی ہاسپٹل رہتا تھا. تو والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی 2 اکتوبر کو, اور میری فلائٹ تھی 4 اکتوبر کی. تو وہ بڑے ہی یعنی اسٹریس کے اندر وہاں مجھے, میں نے تو ایک ٹائم پہ آیا, میں نے کہا جی میں وڈرا کروں, میں نہیں جا سکتا, کیونکہ یہ ٹائم مجھے لگتا تھا کہ مجھے اپنی فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے اس وقت, کہ میں اپنی والدہ کو ٹائم دوں, بہنوں کو, بھائی کو ٹائم دوں. تو لیکن پھر وہ میری فیملی نے بڑا پش کیا کہ نہیں, کہ ابو کی بھی یہی خواہش تھی کہ تم جاؤ. اور کیونکہ لاسٹ ٹائم جب یعنی 1 اکتوبر کو غالباً ابو جب بالکل ہی انہوں نے بولنا چھوڑ دیا تھا, بیڈ پہ تھے, تو ان سے میں نے پوچھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور میں نے کہا کہ ابو میں ودرا کروں, میں نہیں جا رہا. اچھا. تو ان کی آنکھوں میں آنسو بول نہیں پائے, تو پھر میں سمجھا کہ شاید یہ خوش ہیں کہ میں نہیں جا رہا, اس لیے. تو میں نے ابو سے پوچھا, میں نے کہا ابو آپ چاہتے ہیں کہ میں وہاں پہ جاؤں؟ تو اس وقت ان کی وہ چہرہ میں آج تک نہیں بھول پاتا, وہ آنکھیں کہ جس چمک سے انہوں نے میری طرف دیکھا اور ایسے مسکرا کے کہا کہ ہاں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ. تو میں نے پھر وہ بڑا ٹچی ہو جائے گا ابھی, میں نے پھر کہا جی مجھ سے پرومس کریں کہ مجھے آپ ایئرپورٹ پہ لینے آئیں گے جب میں آؤں گا. تو مجھے ایسے ہاتھ اٹھا کے نا کہا کہ انشاءاللہ کہ میں آؤں گا.
تو بس وہ اس سے اگلے دن ہی ان کی پھر ڈیتھ ہوگی. پھر میں وہاں گیا, وہاں جب پہنچا تو وہاں پہ میرا باڈی ویٹ 6 kg نیچے آ گیا تھا, ڈاؤن ہو گیا جو تھا. ایک کیٹیگری تھی آپ کی جی وہ کیٹیگری, یعنی میں نے 93 میں 93 یس 93 میں کھیلنا تھا. 93 میں آپ نے ہاں جی, کھیلنا تو تھا. میرا 86 87 باڈی ویٹ آ گیا تھا. اچھا. وہ اس وجہ سے کہ اسٹریس تھا. اور جب میں وہاں پہ کمپٹیشن کے لیے ہم اپنے وارم اپ روم میں گئے تو مجھے نہ میرا مائنڈ میچ کرے باڈی کے ساتھ, نہ باڈی میچ کرے مائنڈ کیونکہ کے پوری ساتھ. کنسنٹریشن نہیں تھی اس کی نہیں طرف. تھی اس کی طرف. دوسرا وہ ریسنٹلی آپ کو بتایا کہ جیسے ابو کی ڈیتھ تھی, وہ سارا ان کے وہ ادھر سے پاکستان سے جس اسٹریس میں وہاں پہ آیا ادھر وہاں پہ, یعنی مجھے لگتا تھا کہ شاید میں غلط کروں وہاں پہ آ کے, مجھے فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, لیکن فیملی نے بڑا پوش کیا کہ نہیں آپ جاؤ. اچھا. تو بس پھر وہ میرے پاس 3 چانس تھے اس وقت. میرا وہاں پہ بھی کنفرم گولڈ تھا میرا. اچھا. تو میں جب پہلی لفٹ کے لیے آیا ہوں تو وہ مجھ سے مجھے مینیج نہیں کر سکا اور میں رو پڑا تھا وہاں پہ. دوسری لفٹ بھی یہی ہوا. تو پھر وہاں پہ جوری میں ایک اچھا جج تھے. 93 ویٹ میں آپ تھے تو آپ نے وہ میکسیمم کتنے ویٹ کی طرف جانا تھا؟ 93 میں تھا تو میں نے وہاں پہ جو لفٹ کرنا تھا نا وہ میرا تھا 280. 280 کرنا تھا 280 کا مائنڈ تھا کہ 275 280 میں وہاں پہ بٹوین ہی آپ نے ویٹ میں ویٹ لفٹ کرنا تھا. اوکے. تو لیکن وہ اسٹریس اتنا اوپر سے آپ کا باڈی ویٹ جب آپ کا نیچے آ جائے نا تو وہ بہت اس کا امپیکٹ آتا ہے آپ کی اسٹرینتھ کے اوپر. تو وہ تھوڑا سا ایک تھا تو پرابلم. وہاں پہ کچھ اس طرح کا کچھ ایشو تو نہیں کریٹ ہوا کہ اگر آپ کا ویٹ لوز ہوا ہے, آپ نے کہا کہ 83 سے شروع ہو جاتا ہے وہ, نہیں 94 سے 93 سے. ہاں 93 سے. تو جب آپ کا وہ شروع ہی 93 سے ہوتا ہے تو پھر جب وہ آپ 5 یا 6 کلو آپ کا وزن جو ہے وہ ریڈیوس ہو گیا, کم ہو گیا, تو جو ظاہر ہے جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ جو کروا رہی تھی, تو ان کی طرف سے کچھ کسی چیز کا کوئی اعتراض تو نہیں آیا؟ اعتراض تب ہوتا ہے کہ جب آپ کی کیٹیگری چینج ہو جائے, کہ میرا باڈی ویٹ ڈفرینٹ نچلی کیٹیگری میں 82 میں آ گیا, 82 میں آ گیا تو وہ پھر آپ اس میں کھیل نہیں سکتے. 93 کے بعد آپ پھر سیدھا 83 پہ جائیں گے. اگر میں نیچے آ جاتا, اتنا نیچے باڈی ویٹ لاس ہوتا تو پھر میں اس کیٹیگری میں کھیل ہی نہیں سکتا تھا, نہ اس میں کھیل سکتا تھا نہ اپنی کرنٹ کیٹیگری میں, کیونکہ میرا باڈی ویٹ ہی نہیں تھا. آپ کی جو ویئنگ ہوتی ہے وہ سیم ڈے میں جب آپ کا کمپٹیشن اسٹارٹ ہوتا ہے کچھ گھنٹے پہلے وہاں سے آپ کا وہاں پہ انہوں نے باڈی ویٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کا ایکچوئل باڈی ویٹ جو آپ نے جس کیٹیگری میں انٹری بھجوائی ہوئی ہے اس کے اکارڈنگلی ہے پورا. وہ آپ کا باڈی ویٹ چیک کرتے ہیں, آپ کا پاسپورٹ دیکھ کے سارا, آپ کی لفٹ پوچھتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ اٹیمپٹ کتنی کرنی ہے, تینوں کی پوچھتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ آگے پارٹیسپیٹ کرتے ہو, یعنی چند گھنٹوں کے بعد کمپٹیشن جب سٹارٹ ہوتا ہے. تو وہ اگر کیٹیگری چینج ہو جاتی تو پھر تو نہ میں 93 میں کھیل سکتا تھا نہ نیچے 83 میں کھیل سکتا تھا. 83 میں کھیل سکتے تھے. تو پھر وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ مطلب اب جب آپ گئے تو آپ کو فیڈریشن والوں نے نہیں کہا کہ سڈنلی آپ کے پاس آپ کے ساتھ یہ ہیپنڈ ہوا ہے, یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو فیڈریشن والوں کی طرف سے یا جب آپ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے پرسنلی تو آپ نہیں چاہ رہے تھے, لیکن فیڈریشن والوں نے بھی آپ کو روکا نہیں کہ انہوں نے اس چیز پہ آپ کے اوپر چھوڑ دی کہ یار آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اگر آپ نے جانا ہے یو نہیں, کین انہوں گو؟ نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا. اچھا. انہوں نے کہا کہ آپ کا ویزا آ چکا ہے, آپ کی ٹکٹ کنفرم ہو چکی ہوئی ہے, انٹریز ہر چیز فائنلائز ہو چکی ہوئی ہے, تو آپ کو ہمت کرنا پڑے گی. بٹ وہ آپ کو پتہ ہے یہ انسیڈنٹ ہی ایسا ہے کہ وہ اس میں آپ جتنا مرضی کوئی اسٹرانگ ہو, آپ کہیں نہ کہیں آپ جو ہے نا وہ آپ رہ ہی جاتے ہیں کہ یار ظاہر ہے نہیں وہ ایک برداشت ہوتا. مینٹلی اور باڈی جب آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. لیکن اللہ کا اتنا احسان ہے, شکر ہے کہ اس کنڈیشن کے اندر بھی میرا کامن ویلتھ کے اندر برانز میڈل آ گیا تھا. اچھا جی, برانز میڈل میں نے لیا تھا. اور اگر میں اپنی جو لفٹ جو نہ اس کو لفٹ کو نہ یعنی کمپلیٹ کرتا تو میرا گولڈ وہاں کنفرم تھا. میری فائٹ تھی, بڑی اچھی فائٹ تھی, بٹ اپنی فائٹ اور اپنی اس کی جو میری لفٹ جو میں نے انسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کو کافی لاس ہوا, اسٹریس کی وجہ سے بس ہوا. لیکن میں کہتا ہوں وہ اسٹریس کی وجہ سے میں نے سیکھا بھی بہت کچھ کہ یار اگر کچھ ایسا انسیڈنٹ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ایک انسان ہے, سب جو آیا اس نے جانا ہے, لیکن یہ اسے سیکھا یہ کہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسی چیز ہو تو آپ کو بہت زیادہ ہمت کرنا پڑتی ہے, اور ہمت کر کے دکھانا پڑتا ہے, کیونکہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں کسی نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ہاں, انہوں نے کہا کہ جی آپ وہاں پہ گئے تھے پوڈیم پہ کھڑے ہوئے, آپ کچھ لے کے آئے وہاں سے. لوگوں کا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ جی آپ وہاں پہ گئے ہیں, کرٹیسائز بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے کیوں نہیں گولڈ لیا, کیونکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ جا رہے ہیں جیتنے کے لیے جا رہے ہیں. تو لیکن شکر ہے وہاں پہ پھر برانز میڈل لیا. اس کی بیسیکلی اگر آپ کا یہ اتنا لمبا سفر یہاں تک, اس سے آگے پھر میں آپ کو گولڈ میڈل کی طرف بھی آتا ہوں. حسنین صاحب مجھے یہ بتائیں
کہ آپ کی ارننگ کا کوئی وے تھا یا آپ ڈیپینڈنٹ تھے جو آپ کمپٹیشن میں جن میں حصہ لے رہے تھے، اور میکسیمم آپ کو کتنی اماؤنٹ، کتنی ایسی آپ کہہ لیں کہ ایک جیسے آپ کوئی کرکٹ کھیلتا ہے تو 2 میچ کھیل لیں تو وہ دیاں ستے خیرہ، تو آپ لوگوں کی جو پاور لفٹنگ میں کیا آپ کو ریزنیبل پیمنٹ اماؤنٹ دی جاتی ہے؟ اس میں کمپٹیشن ون کرنے کے بعد سوائے میڈل اور سرٹیفکیٹ کے کوئی چیز نہیں. اور حکومت کیش کی طرف سے بھی آپ کو؟ حکومت کی طرف سے بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کو خود سے کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنا اسپانسر ڈھونڈنا پڑتا ہے، آپ ارینج کرتے ہیں فنڈس کا. نہ آپ فیڈریشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، نہ آپ حکومت کے اوپر. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ہماری میڈم سی ایم صاحبہ کو چاہیے کہ پاور لفٹنگ کی بھی سرپرستی کریں. باقی بھی تو وہ باقی ساری اسپورٹس کو لیڈ کر ہی رہی جی ہیں. فیصل ایوب کھوکھر جو ہیں وہ جی اسپورٹس منسٹر ہیں پروونشل، اور ایک ایمرجنگ ینگسٹرز، اور ہمیں ہر وقت بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں. اور ظاہر ہے سی ایم صاحبہ خود بھی ظاہر خود بھی انٹرسٹیڈ جی ہوتی انٹرسٹ ہیں لے کہ رہی ہر ہیں جگہ بہت پہ زیادہ، ہر جگہ وہ ہمیں پہ. پریزنٹ نظر آتی ہیں. اور جی جتنا میکسیمم وہ بچوں کو اسپورٹس ہاں کو پروموٹ جتنی کر رہی ہیں. پروموٹ، میں مطلب وہی کہہ رہا ہوں کہ میں وش اگر کرتا ہوں کہ وہ فائنینشلی پوائنٹ فائنینشلی آف، بھی سہولیات دی جائیں پاور لفٹنگ کے اندر. کیونکہ پاور لفٹنگ کے اندر سب سے بڑا جو ایک مین جو سیگمنٹ ہے نا، وہ آپ کا اکوپمنٹ ہے، آپ کا اپرووڈ اکوپمنٹ ہے. آپ نے جو آئی پی ایف، جب آپ کوئی کمپٹیشن کھیلنے جاتے ہیں انٹرنیشنلی، تو آپ کے سنگلٹ سے لے کے آپ کی ٹی شرٹ، آپ کی بیلٹ، آپ کے نی سلیوز، آپ کی ساکس، شوز، وہ سارا اپرووڈ ہونا چاہیے. وہ آپ کا پاسپورٹ سامنے رکھ کے آپ کا سارا اکوپمنٹ چیک کرتے ہیں پہلے. تو کیا چیک لسٹ ہوتی ہے کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے، اپرووڈ ہے. کوئی لوکل ہوگا وہ اسی کو کراس کر دیں گے کہ یہ آپ نہیں یوز کر سکتے. لیکن ایک چیز حسنین صاحب بڑی انٹرسٹنگ مجھے یہ بتائیں جی کہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں باہر کی طرف، تو جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ سارے اسپانسرڈ پے کرتے ہیں، تو اسپانسرڈ جو ہے وہ آپ کو مجھے نہیں لگتا کہ آسانی سے مل جاتے ہوں گے. سر اس کے لیے ایفرٹ آپ آپ کے دیکھیں دیکھیں فیڈریشن، وہ اب پی آر ہی آپ فیڈریشن جی. کی یہاں پہ، فیڈریشن کے بارے میں مجھے بتائیں کہ فیڈریشن کا رول کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ فیڈریشن کا رول صرف اتنا ہے کہ ہم جب انہیں پے کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ویزا، اچھا آپ اس کے اس کے بھی لیے آپ پروسیس، پے کرتے ہیں؟ وہ ہم ہی سارا. کیونکہ جو اسپانسر ہوگا نا اس میں ہمیں پورا ایک بریک اپ آتا ہے نا پوری کہ دنیا آپ میں کا. بھی ایسا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر تو پھر اگر آپ کہیں کہ اسپورٹس مین کا، تو وہ تو ہر ایک اسپورٹس کو، ایک پلیئر کو اسپانسر کرتے ہیں، اور ایک نہیں کئی اسپانسرز ہوتے ہیں وہاں پہ. تو وہ پاکستان میں تو تھوڑا آپ کو خود سے کرنا پڑتا ہے سارا. آپ کے لیے کوئی یعنی وہ آپ کی پی آر ہو، آپ کو کوئی جانتا ہو، یا کوئی اسپانسر آپ کے پاس ہو تو تو وہ کرے گا. اسپانسر ادروائز آپ تو کو میکسیمم کیا دے دے گا حسنین صاحب؟ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک نہیں، آپ 2 یا 3 اسپانسر آپ کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم ارینج کر سکیں، تاکہ اگر جیسے اب میں نے آپ سے کہا یہ جو 12 لاکھ روپیہ جو ہوا تھا، یہ میاں مصباح الرحمان صاحب نے سارا ارینج کروا کے دیا تھا مجھے. اچھا، جی تو پھر یہ فیڈریشن وغیرہ جب آپ گولڈ میڈل جس طرح جی ابھی آپ نے جیتا ہے، آپ نے ظاہر ہے جی پاکستان جی کا نام جی روشن ہوا جی ہے جی پوری جی دنیا جی میں، تو پھر یہ جو فیڈریشن ہے جب وہ اتنی فائنینشلی سپورٹ آپ کو نہیں کرتی، آپ کے لیے کچھ اس طرح کی چیزیں آسانیاں پیدا نہیں کرتی، تو پھر یہ کریڈٹ کیوں لیتے ہیں؟ کریڈٹ اس لیے لیتے ہیں کہ دیکھیں اب پریزنٹیشن تو تو کرنی ہے ان نا کو بھی تو یہ پاکستان کی. کیٹیگوریکلی بتانا چاہیے کہ جی بھائی ہم نے ان کو صرف یہ کر کے دیا ہے، ان کے جو ایکسپینسز تھے وہ انہوں نے اپنی جیب سے پے کیے ہیں، یا اسپانسر نے پے کیے ہیں، یا انہوں نے خود اسپانسر ڈھونڈا ہے، وٹ ایور جو بھی ہوا ہے. جی جی تو پھر یہ چیزیں بھی تو ان کو کلیئر کرنی چاہیے نا. کلیئر کرتے ہیں، یہ کلیئر کرتے ہیں. بلکہ میں تو کہوں گا کہ میں نے آپ سے بھی کہا نا کہ یہ پنجاب حکومت کی سرپرستی میں اگر آ جاتی ہے پاور لفٹنگ، تو وہ یہ مسئلہ ہی حل ہو جانا ہے سارا تو اس اسپانسرشپ کا. وقت کون دیکھ رہا ہے اس کو، پاور لفٹنگ کو؟ اس وقت ہماری فیڈریشن کے ہیں جو جنرل سیکرٹری ہیں، راشد ملک صاحب ہیں، جی جی جی. وہ دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ ان کے عدنان صاحب ہیں، اور یعنی وہ دیکھ رہے ہیں. بٹ وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر تو گورنمنٹ اسپانسر کرتی ہے، فنڈز دیتی ہے، تو فیڈریشن بھی پھر آگے پلیئرز پہ لگائے گی کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو دیتے ہیں فنڈز، آپ جائیں وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر کے آئیں. تو جب وہ ان کو کہیں سے خود سے نہیں، ان کو یعنی گورنمنٹ نے ان کو دینے، تو پھر وہ پلیئر کے اوپر کیسے وہ اپنا اسپینڈ کریں گے. تو میکسیمم اپنے تئیں یہ کتنی کو ایفرٹ کرتے ہیں کہ یا اسپانسر میکسیمم لے کے آئیں؟ اب اگر باقی گیمز کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی گیمز ہیں. ارشد ندیم کی بات کر لیتے ہیں، جیولن تھرو میں انہوں نے، وہ اولمپئن ہوئے، انہوں نے گولڈ میڈل جیتا. آپ نے دیکھا آج ارشد ندیم جو ہے وہ اولمپک سے پہلے اور آج جس سٹیج کے اوپر ہے، اور جو بھی بڑی کمپنیوں میں نظر آتی ہے وہ ارشد ندیم کو اسپانسر کرتی ہوئی نظر آتی ہے، چاہے بڑی بڑی ہماری کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انجسٹس ہے کہ ایک کھیل کے اوپر اگر آپ ان کو اتنا زیادہ
نواز رہے ہیں تو باقی بھی تو پاکستانی ہے نا، ہم باقی بھی تو اسپورٹس ہے نا، یہ تو انصاف کا تو پھر یہ ترازو جو ہے وہ پھر ایک طرف بھاری اور ایک طرف ہلکا ہے. نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے جو گولڈ میڈل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف ایک ہی فرد کے اوپر یعنی آپ کی توجہ، آپ کی وہ توجہ ہر اس کھلاڑی پہ جانی چاہیے کہ جو چاہے کسی چھوٹے گاؤں میں، کسی چھوٹے شہر میں یا کسی چھوٹے جم کے اندر اپنا پسینہ بہا رہا ہے، محنت کر رہا ہے خاموشی سے، اس کے لیے سب کے اوپر توجہ جانی چاہیے کہ یار آپ دیکھیں میں اگر گولڈ لے کے آؤں تو میں نے تو یعنی میں اپنے لیے تو نہیں لایا نا، میں نے اپنے ملک کو پریزنٹ کیا اور اپنے ملک پاکستان کا نام روشن ہوا ہے، پاکستان کا نام روشن کیا، ملک کا نام روشن کیا. تو یہ ہے کہ وہ سب کو ایکولی جو ہے ٹریٹ کرنا چاہیے کہ یار اگر آپ گولڈ لے کے آئیں دوسری سپورٹس میں بھی آ رہے ہیں تو آپ ان کو بھی اوبلائج کریں. لیکن حسنین صاحب اس میں تو ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز، بلکہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کہوں گا میں وہ اس سینس میں کہ اگر ایک بچے کو کسی بھی اسپورٹس میں ہے، میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کرکٹ کے علاوہ باقی کسی بھی اسپورٹس کا اس کو شوق ہے، وہ اسپورٹس کو وہ کھیل رہا ہے، وہ لے کے چل رہا ہے، اس کی وہ بڑا ٹیلنٹڈ بھی ہے، تو جب اس کو پتہ ہوگا کہ یار مجھے اس گیم کے اندر میں نے اپنے اوپر ہی صرف انویسٹ کرنا ہے، مجھے آنا کہیں سے نہیں ہے، تو کیا پھر ہم وہ ٹیلنٹ لوز نہیں کر جائیں گے؟ کر جاتے. میں نے آپ سے کہا کہ کتنے پلیئرز ایسے ہیں کہ بلکہ میں آپ کو اپنی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں جب اس کی کامن ویلتھ کی ہم پریپ کر رہے تھے تو میرے کچھ اور بھی کولیگ تھے کہ جو اس کے لیے تیاری کر رہے تھے جانے کے لیے، بٹ وہ فنڈس کی وجہ سے نہیں جا سکے کہ ان کا ارینج نہیں ہو سکا اسپانسر کا. ان کی بھی اپنی ویٹ کلاس کے اندر ان کے بھی میڈلز بنتے تھے کہ اگر وہ ٹوٹل وہاں پہ جا کے کرتے انہوں نے میڈل لے لینا تھا پاکستان کے لیے، بٹ وہ نہیں جا سکے کیونکہ ان کے پاس فنڈس کا ارینج نہیں تھا، وہ نہیں کر سکے. تو یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے فنڈس کا. نہیں سیریس تو اوبیسلی میں یہ آپ اسی کو دیکھنا ہمارا چاہیے کہ دیکھیں نا، آپ لوگوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، گولڈ میڈل، ورلڈ چیمپئن ہوئے، تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. لیکن ہمارے لیے المیہ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ سارا کچھ مطلب آپ کو کوئی سرپرستی نہیں ہے، آپ کے اوپر فائنینشلی سپورٹ نہیں ہے. سو پھر میں وہی بات کروں گا کہ دکھ اس چیز کا ہے کہ اگر آپ کو یہ فیسلٹیز دے دی جائیں، فائنینشلی سپورٹ کیا جائے آپ لوگوں کو، تو مطلب میں نے جیسے کہا کہ جو ہماری جو مٹی ہے وہ بڑی زرخیز ہے، بہت زیادہ جو ہے نا، بہت ٹیلنٹ ہے. تو یہ لمحہ فکری ہے. تو میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ حکومت پاکستان سے، پنجاب حکومت سے جو بھی ریلیونٹ ہیں، ظاہر ہے اس کھیل سے، اس کھیل کے شعبے سے، ان کو آپ میسیج دے سکتے ہیں. بالکل، میں تو آپ کے چینل کے تھرو میں تو چاہوں گا اس پوڈ کاسٹ کے تھرو ان کو میسیج ملے کہ آپ ہماری پاور لفٹنگ کی بھی سرپرستی کریں. اور اس میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں تو بھی ایک میڈل لے کے آؤں نا، آپ پوری دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں اور کریں گے. اب آپ دیکھیں، اب جس کمپٹیشن میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا وہاں پہ 43 ممالک تھے، بہت کنٹریز آئے تھے، رشیا تھا آپ کا، کینیڈا تھا، آسٹریلیا تھا، نیپال تھے، انڈیا تھا، سب کنٹریز آئے ہوئے تھے آپ کے سب اور ان کے لیے وہ میں آپ کو بتاؤں انڈیا کے جو ہمارے پلیئرز آئے ہوئے تھے نا، وہ کوئی 32 کے 33 پلیئرز وہاں سے آئے ہوئے تھے انڈیا سے. ٹھیک ہے، جو ایک ٹیم بنتی ہے، ایک ٹیم نہیں، ایک ٹیم تو آپ کی یعنی 8 لوگوں سے بھی ایک آپ کے باڈی ویٹ کے حساب سے بن جاتی ہے. بٹ وہ اتنے لوگ آئے ہوئے تھے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، پلیئرز آئے تھے کہ کیونکہ ان کے پاس فنڈس کے ایشوز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے نیپال کی آپ بات کریں، ان کی ٹیم اوور آل وہاں پہ ون کی کہ ان کے یعنی 56 پلیئرز ان کے وہاں پہ پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا. تو ان کی ٹیم اوور آل میڈلز بھی انہوں نے زیادہ لیے اور وہ ان کی ٹیم بھی فرسٹ آئی کہ انہوں نے کہا جی یہ نیپالی جو کنٹری ہے نیپال، یہ لوگ یعنی فرسٹ آئے ہیں سارے. تو کیوں آئے؟ کیونکہ ان کے پلیئرز اتنے زیادہ آئے ہوئے تھے اور پلس ان کو فنڈس کے ایشو نہیں ہوتے تو وہ آتے ہیں. فنڈس کے اگر یہاں پاکستان میں ایشو نہ ہو تو پاکستان سے پوری پراپر آپ کی 8 جو باڈی ویٹ ہیں اس کی پوری ٹیم جائے یہاں سے کھیلنے کے لیے، 8 سے زیادہ پلیئرز وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ کھیل کے جب آپ لوگوں کی ٹیم گئی تو کتنے ممبرس تھے ٹیم میں جب آپ لوگ گئے؟ ہم لوگ یہاں سے جو گئے تھے، ہم لوگ میں تھا یہاں سے اور 3 ہماری ایک فیمیل پلیئر تھیں اور 2 پلیئر اور تھے جو پاکستان سے گئے تھے روانہ ہوتے. پھر ہمارے ایک پلیئر تھے جو دبئی سے پارٹیسپیٹ کیا تھا انہوں نے، اور 2 کوئٹہ سے آئے تھے. اچھا جی. تو کیا جو انہوں نے اپنے جتنے ایکسپینسز تھے انہوں نے خود افورڈ کیے؟ جی وہ خود کرتے ہیں. وہ ان سب نے خود افورڈ کیے، پلیئرز اپنا جو وہاں پہ اکاموڈیشن ہے، جو ہوٹل میں رہنا ہے، کھانا پینا، جو ٹریولنگ ہے، ٹریولنگ سارا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ آپ کو خود مینیج کرنا پڑتا ہے. تو دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا مطلب
باقی گیموں کی طرف بھی تھوڑا فوکس کر تھوڑی توجہ دے دیں تو آپ دیکھیں کہ جہاں آپ ایک اتنا بڑا گولڈ میڈل جیت گیا ہے تو ہم کم از کم کوئی 3-4 ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ ہم زیادہ 5 زیادہ کر سکتے تھے، کہ اور وہ ہم زیادہ کر سکتے ہیں، بٹ وہ صرف یہی ہے کہ آپ کے پلیئرز جو جانا چاہتے ہیں، ٹیلنٹ ہے، اچھا ٹوٹل کر سکتے ہیں، بٹ وہ فنڈس کے ایشوز کی وجہ سے وہ نہیں جا پاتے. سیریس ایشو ہے. یہ سیریس ایشو ہے. یس. اور میری اپنے ہمارے جو ناظرین ہیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں اسپیشلی حکومت پنجاب، فیڈرل گورنمنٹ، تو یہ جو باقی سپورٹس ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ بہت اشد ضرورت ہے. میں اگزامپل دوں گا محمد آصف کی، جو مطلب پوری دنیا میں سنوکر کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے ان کا. میرے پوڈ کاسٹ میں آئے، انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں باقی بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. میری یہ درخواست ہے سی ایم صاحبہ سے، پھر پرائم منسٹر سے، کیونکہ پی ایم صاحب کا ایک بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے، یوتھ پروگرام کلندرز کے ساتھ. رانا مشہود بہت اچھا کام کر رہے ہیں. فیصل ایوب کھوکھر بہت ہی ایک بالکل ینگسٹرز ہیں اور بڑا اچھا وہ کام کر رہے ہیں. تو میری ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ باقی کھیلوں کی طرح اس کھیل کو بھی آپ دیکھیں، اور اس میں تھوڑا سا فائنینشلی جو ہے نا آپ کی سپورٹ اور آپ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پاکستان کا ہی نام روشن ہونا ہے سر. پاکستان کے نام روشن. اچھا حسنین بھائی مجھے یہ بتائیں، اب آتے ہیں، اب آپ کا جو یہ سفر ہے، یہ جو گولڈ میڈل آپ نے جیتا، تو مجھے یہ بتائیں اس کامیابی کے لمحے میں سب سے پہلا خیال آپ کو کس چیز کا ہے؟ بڑی ہی پراؤڈ مومنٹ تھی کہ جب میں پوڈیم پہ کھڑا میرا نام اناؤنس ہوا. میں اس کا آپ کو فرق ایک بتاتا ہوں. میں نے آپ سے بتایا کہ ابھی 1 مہینہ پہلے اس کمپٹیشن سے ورلڈ کے نیشنل چیمپئن شپ ہوئی، تو میرا نام اناؤنس ہوا کہ جی حسنین رضا نے 93 باڈی ویٹ کیٹیگری اندر گولڈ میڈل لیا، کلیپ ہوا سارا. جب میں ادھر وہاں پہ اناؤنس ہوا نا کہ حسنین رضا فرام پاکستان، یس، تو وہ احساس جو ایک فیلنگ تھی نا، وہ آپ لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے. اور پھر وہ پاکستان کا نام میرے ذہن میں اس وقت یہ ہے کہ یار پہلی بات تو یہ میں یہ سوچتا رہا کہ پاکستان کمزور نہیں ہے ہی نہیں. ہمیں صرف اپنے ہیروز کے اوپر نا تھوڑا سا یقین کرنا ہے. ہم بہت اللہ کا شکر ہے. اور اس کے بعد پھر دوسری چیز یہ تھی کہ جیسے میں نے وہاں سے پوڈیم سے اتروں تو وہاں پہ رابرٹ ولکس تھے جو CEO ہیں، تو انہوں نے کہا ویل ڈن پاکستان. تو مجھے اس وقت یہ خوشی ہوئی کہ یار میں نے کچھ ایسا کام کیا ہے، کچھ ایسی بہتری کی ہے کہ میری وجہ سے میرے ملک کا نام لیا گیا. جی، تو وہ بڑی پراؤڈ مومنٹ تھی اور بڑا اس وقت اچھا لگ رہا تھا، فیل ہو رہا تھا. اور اس وقت نا یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ہم نے یہ سب کچھ کر دیا ہے. اور ایک آپ جب سٹارٹ کرتے ہیں کہ یار ہم نے وہاں جانا ہے، فائٹ ہوگی، میڈل لینا ہے، اور ایک بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اور اس وقت لگ رہا تھا کہ جیسے یعنی تھا ہی کچھ نہیں ہے. حسنین بھائی مجھے یہ بتائیں، یہ جو گولڈ میڈل ماشاءاللہ آپ نے جیتا ہے، اس کو اگر میں اس سینس میں کہوں کہ ذاتی طور پر آپ کے لیے یہ گولڈ میڈل کیا معنی رکھتا ہے، تو کیا؟ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، کیونکہ میں نے آج تک جتنے بھی کمپٹیشن کھیلے ہیں، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار میں کوئی سلور، یا یہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا کہ یار بس جیتنا ہے، اپنے لیے جیتنا ہے. ملک سے باہر آیا ہوں تو اپنی قوم کے لیے جیتنا ہے کہ میں وہاں جاؤں تو لوگوں کو میرا نام یاد رہے کہ میں اس پلیٹ فارم پہ آیا تھا، اپنے ملک کو پریزنٹ کیا، اور میں نے یہاں پہ میڈل لے کے اپنا اور اپنے کنٹری کا نام جو ہے نا وہ روشن کیا. تو یہ چیز بڑی میرے ذہن میں شروع دن سے ہی ہوتی ہے. وہ چاہے آپ کا یہ ڈومیسٹک کوئی نیشنل چیمپئن شپ آ رہی ہو یا آپ کے انٹرنیشنل کمپٹیشن میں میری پریپ چل رہی ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے، تو میرے مائنڈ میں صرف یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہائیسٹ ٹوٹل وہاں پہ کون کیا کر رہا ہے، اور اس کا ٹوٹل دیکھ کے میں اپنا مائنڈ پھر اپنا پریپ کرتا ہوں کہ جی یہ اگر سپوز کہ 200 یا 250 kg کر رہے ہیں تو میں نے پھر اپنا مائنڈ بنانا ہے کہ میں نے 270 280 kg میں نے لفٹ کرنا ہے اور لے کے آنا ہے گولڈ. تو وہ ہر ایک اچھا پلیئر جو ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں چیز چل رہی ہوتی ہے. اور وہ بڑا، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کہہ لیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ زندگی موت کی بات ہے کہ بس جیت کے آنا ہے، یہ چھوڑنا نہیں ہے، میڈل نہیں چھوڑنا. تو یہ فیلنگز رہتی ہیں، یہ ہر پلیئر کے ساتھ میرا خیال ہے ہوتا ہوگا. میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ ہوتا ہے کہ بس میڈل لے کے آنا ہے، باقی ساری چیزیں سائڈ پہ. اچھا، اس میں ایک بڑی ٹیکنیکل چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایسے آپ ظاہر ہے آپ ایتھلیٹ ہیں اور آپ ڈیڈ پاور لفٹنگ کرتے ہیں، جس میں ٹوٹلی جو استعمال ہے وہ پورا وزن کا ہے کہ انسان ایک میکسیمم کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، وچ از اے ویری ویری ڈینجرس. اچھا، اس گیم میں باقی ممالک بھی آتے ہیں، اس میں ڈرگس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے،
اور ڈرگس کی وجہ سے ظاہر ہے اب تو کچھ ایسے قوانین ہیں کہ ڈوپنگ ٹیسٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اسپیشلی جب آپ ایتھلیٹکس کی طرف جاتے ہیں تو یہ چیزیں پہلے جو چیزیں ہیں نا یہ مائنڈ میں ہوتی ہیں کہ یار اگر یار یہ بندہ مطلب 270 یا 280 کے جی کا ویٹ لفٹ کر رہا ہے تو کیا یہ اس کی اپنی ہی پاور ہے جو اس کے اندر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے، یا جو اس نے اپنی ڈائٹ سے بنائی ہے. سو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیں کہ یہ ڈرگس کا بیسیکلی کیا ہوتا ہے اور کیا استعمال ہے، اور جو اگر کرتے ہیں تو کیا آئیڈینٹی ہوتی ہے، اور جو نہیں کرتے تو وہ میکسیمم کتنا ویٹ اٹھا سکتے ہیں. پہلے تو سے نو ٹو ڈرگ. ڈرگ جو ہے نا یہ تو بالکل بھی اچھی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی روٹی میں ہی اتنی اس میں طاقت دی ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے آپ کو ملے تو آپ اپنے ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہو. ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ ملٹی وائٹامنس، کیونکہ اب میں آپ سے کہوں کہ آپ نے وائٹامن اے بی سی ڈی اب سون کہ آپ نے اگر اپنی ڈائٹ کے اندر یہ وائٹامن ڈی اتنی لینی ہے، ای اتنی لینی ہے، کوئی بھی وائٹامن تو آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. آپ ملٹی وائٹامنس لے سکتے ہو، وہ ہیلتھی بھی ہیں، سیف اینڈ سیکیور بھی ہیں. لیکن اگر آپ بات کریں ڈرگس کی تو ڈرگس وہ لعنت ہے ایک، جس کا وہ آپ کو اینڈ جو ہے نا، اور وہ آپ کس طرح جج. میں یہ بلکہ ریسنٹلی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ورلڈ چیمپئن شپ میں وارم اپ روم کے اندر وہاں پہ فارنرز کھڑے آبزرو کر رہے تھے کہ وہ آپ کو پتہ لگ جاتا جو ڈرگز لے رہا ہو اس کا مائنڈ ہی نہیں اس وقت کام کر رہا ہوتا، وہ بڑا انکانشیس ہو کے نا وہاں پلے کر رہا ہوتا ہے، اگریسو ہوا ہوتا ہے، عجیب سی حرکتیں کر رہا ہوگا. تو وہاں پہ ایک پلیئر تھا جو ادھر سے آیا ہوا تھا، آسٹریلیا سے آیا ہوا تھا. تو وہ اس کو انہوں نے پکڑ لیا، اس کو لے گئے تھے ڈاپ ٹیسٹ کے لیے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ اپنا ڈاپ ٹیسٹ دیں. تو یہ پہچانے جاتے ہیں، بڑا ایزیلی پہچانے جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ کس ٹائپ کی ایسی جو ہوتی ہے جو یہ ڈرگ استعمال کرتے ہیں، جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے ان چیزوں کا، آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتائیں کہ دیکھیں ایک نارمل انسان میں کیا فرق ہوتا ہے، اور جب یہ اس طرح کی ویٹ لفٹنگ یا پاور لفٹنگ، ڈیڈ لفٹنگ جب اس کمپٹیشن میں آتے ہیں تو ان کا ایک ایز اے ہیومن ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، اور اگریسو زیادہ ہو جاتے ہیں. جی آپ نے دیکھا ہے نا کہ میں کوئی 18 سال کا اگر کوئی ایک ینگ بچہ ہے تو اس کو غصہ یہ چیزیں زیادہ جلدی آ جاتی ہیں، کیونکہ اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کافی ہائی ہوتا ہے اس ایج کے اندر. تو آپ اگر ایک نیچرل پروسیس ہے جو آپ کے آرگنز کام کر رہے ہیں، نیچرلی ہر چیز اندر فنکشن کر رہی ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. جب آپ اس کو ایکسٹرنلی کوئی چیز اس میں انگیج کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی باڈی تو وہ آپ کا نہ مائنڈ آپ کا اپنے کنٹرول میں رہے گا، نہ آپ کی باڈی کنٹرول میں رہتی ہے. تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی جلدی آپ اس کو جج کر لیتے ہو کہ کون بندہ اس وقت ڈرگس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، پتہ لگ جاتا ہے، وہ چھپتی نہیں ہیں چیزیں. اچھا جی وہ تو پتہ ایک لگ واضح جاتا ہے، فرق نظر آ جاتا ہے. واضح فرق. وہ اگریسونیس، لڑائی کرنا، لڑنا جھگڑنا، غصہ کرنا، ٹریننگ کے دوران اگریسو ہو جانا، کسی نے کوئی بات کہہ دی اس کا کوئی ریئیکٹ فوراً کر دینا، یہ چیزیں اس میں آتی ہیں. لیکن اس کی کوئی ڈیوریشن بھی ہوتی ہے حسنین صاحب کہ اگر یہ آپ نے اس طرح کی کوئی ڈرگز استعمال کی ہے تو اس کی کوئی ڈیوریشن ہوتی ہے کہ آپ کی جو کنڈیشن ہے، سچویشن ہے، وہ اتنی دیر تک ایسے ہی رہتی ہے؟ جب تک یہ لے رہے ہوں گے تو ظاہر ہے تب تک تو ایسی رہے گی. نہیں ایک مطلب ایک آپ نے لیٹ سپوز اگر آپ نے کوئی بھی لے لی ہے اس طرح کی کوئی میڈیسن لے لی ہے، ٹھیک ہے، ڈوپنگ ٹیسٹ اگر جو آپ کو جس طرح آپ نے پوری اس کی تشریح کر دی ہے، تو وہ ایک مطلب اگر آپ نے لی ہے تو اس کا میکسیمم جو ڈیوریشن ہے وہ کتنی دیر وہ کام کرے گا؟ وہ رہتا ہے بڑی دیر تک، کیونکہ یہ ابھی تو یہ آپ دیکھ لیں اولمپکس کے اندر ان جگہوں پہ جب کمپٹیشن ہوتے ہیں تو وہ ان کی ٹیسٹنگ وہ کئی مہینوں تک وہ آپ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. جن کو پتہ لگ جائے کہ یار اس پہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ لے رہا ہے ڈرگس یا اس نے لی ہیں کوئی 5 مہینے 6 مہینے پہلے، کتنی دیر بھی پہلے لی، تو وہ آپ کا کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے آپ کے بلڈ میں ان جگہوں پہ، وہ آپ یعنی اس سے بچ نہیں سکتے ان اور چیزوں جیسے سے. ہی گیم سٹارٹ ہوتی ہے گیم سے پہلے اس کا ڈوپ ٹیسٹ کیا جاتا ہے؟ آپ اس کی فیس پے کر دیتے ہیں ڈالرز میں، کمپٹیشن کی جب آپ اپنی انٹریز بھجوا رہے ہوتے ہیں ڈاپ ٹیسٹ فیس آپ ساتھ بھجواتے ہیں تو وہ آپ کو ادھر جج کر لیتے ہیں جس پہ اتنا سب، کیونکہ وہ سارے ایکسپیرینس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کوئی 20 سال سے وہ ان چیزوں سے یعنی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون بندہ ڈرگز لے رہا ہے کیسا. وہ ٹریننگ آپ کے وارم اپ روم میں ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، آپ کی ایون کہ آپ جب اپنی لفٹ لے رہے ہوتے ہیں انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار اس کا ایٹیچیوڈ جو ہے نا ٹورڈ کمپٹیشن، وہ ان کو اسی وقت جج ہو جاتا ہے. اور ہلکا سا بھی کسی پہ ان کو ڈاؤٹ ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ چیزیں کریں،
یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت ایگریسو ہو جائیں گے, چیزیں کریں گے, سم ٹائمز آپ نہیں بھی کرتے, انہیں ذرا سا بھی کہیں لگے کہ یار اس کے ایٹیچیوڈ میں یا اس کی ٹریننگ میں یا یہ بندہ بہت ہی لوئسٹ باڈی ویٹ کے ساتھ اور بہت ہی ہائیسٹ ویٹ لفٹ کر رہا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کو, اگر انہیں ڈاؤٹ آئے گا تو وہ آپ کو لے جائیں گے ساتھ کہ آئیں جی ڈاکٹرس کے لیے آئیں. اچھا حسنین بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس گولڈ میڈل تک کا جو آپ کا سفر تھا, جی, آپ کو اس پوری ایونٹ کے لیے جو کمپٹیشن تھا کتنا عرصہ آپ کو لگا اس کی پریپریشن کے لیے, اس کی تیاری کے لیے؟ میں اس کی تیاری سن سٹی سے جب واپس آیا تھا نا اکتوبر جی سے, جی تب سے ہی ذہن میں یہ تھا کہ اب ایسا بڑا کر کے کچھ دکھاؤں کہ والد صاحب کی روح کو بھی خوشی ہو کہ یہ اس نے کچھ بہتر کر کے دکھایا. اور تیاری تب سے چلتی رہی. پھر ہماری نیشنل چیمپئن شپ آئی, اناؤنس ہوئی, تو اس کی کوئی ڈیٹ پوسٹ پون ہو گئی تھیں, تو اس میں تھوڑا ٹائم لگا رہا, تو مجھے اس کے لیے مل گیا تھا کوئی سال ایک ٹریننگ کے لیے. اچھا ٹریننگ تو میری پہلے 2-3 سالوں سے چل رہی تھی ریگولر, تو اس کی پریپ جو ہے وہ یہ کوئی 8 سے 9 مہینے اس کی ٹریننگ ہوتی رہی, اپنی نیشنل کی ہوتی رہی, پھر نیشنل کے ساتھ ساتھ آپ کی اس کی یہ ورلڈ چیمپئن شپ کی بھی. لیکن اس کے لیے جب آپ یہاں پہ ٹریننگ وغیرہ کر رہے ہوتے تھے تو ایکسپیریمنٹ کرتے تھے میکسیمم جی ویٹ, بالکل جب ایسا, آپ ویٹ بالکل لفٹ ایسا, کرتے تھے تو میکسیمم بالکل آپ کتنا ویٹ لفٹ کر لیتے تھے یہاں پہ؟ بالکل ایسا. میں نے یہاں 270 kg لفٹ کیا ہے وزن, اور میں مزید بہتر کر رہا تھا اس کو کہ اس کو مزید اوپر 300 پلس لے کے جاؤں گا, انشاءاللہ لے کے جاؤں گا. اب تو یہ تہیا کر لی اپنے آپ سے, لڑائی اپنے آپ سے اب کر لی کہ اب کر کے دکھانا ہے یہ, تو انشاءاللہ وہ ہوگا. تو اس کی آپ جب تیاری کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹارگیٹ آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئیں اور آئی کے دن میں آپ چیک کر کے چلے جائیں گے. اس کی پوری پریپ ہوتی ہے کہ آپ فرسٹ ویک میں, سیکنڈ ویک میں, تھرڈ ویک میں, فورتھ ویک میں آپ اپنا ٹوٹل ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جو میں نے آج اب 1 مہینہ ہو گیا ہے تو میں دیکھوں کہ میرا ٹوٹل کتنا امپروو ہوا ہے, یا ویک کے اینڈ میں ہلکا سا اپنا آہستہ آہستہ گریجولی آپ انکریز کرتے ہو اس کو. ایک دم نہیں آپ کہو گے کہ میں 300 پلس چلا جاؤں. کبھی آپ دیکھیں گے جی آج میں نے اپنا چیک کیا ٹوٹل تو میں نے 250 کیا, پھر میں آیا کچھ عرصہ بعد دوبارہ اپنا ٹوٹل چیک کیا مہینے بعد تو میرا 270 آیا. اچھا, گریجولی انکریز ہوتا ہے آپ کا. تو جب آپ نے 250 kg میں آپ گولڈ میڈل ہوئے تو اس وقت 250 میں آپ کمفرٹیبل تھے؟ بہت کمفرٹیبل تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ میں نے 250 جتنا ایزی لگایا تو مجھے 250 کی جگہ 260 یا 270 اٹیمپٹ کرنی چاہیے تھی. اچھا, ہاں, وہ اگر آپ لفٹ دیکھیں تو آپ اس میں آپ کو ریئلائز ہوگا کہ وہ کتنا ایزی لفٹ کیا, کہ وہ ویٹ لاگے کچھ نہیں رہا تھا. تو یہ ہوتا ہے جب آپ کمپٹیشن کھیلتے ہیں, سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے رسپونڈ نہیں کر رہی ہوتی, اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت فٹ فیل کر رہے ہوتے. وہ سارا آپ کو وارم اپ روم میں آئیڈیا ہو جاتا ہے. آپ اپنا وارم اپ اسٹارٹ کرتے ہو, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار جب میں نے اسٹارٹ کیا تو آج مجھے ویٹ بہت لائٹ لگ رہا ہے. تو اس حساب سے پھر میں نے ہمیشہ اپنے وارم اپ روم کے مطابق جو مجھے وہاں فیل ہوتا ہے میں اپنی لفٹ ادھر ہی ڈیسائیڈ کرتا ہوں. کیونکہ پلیئرز جاتے ہیں نا جب بھی کمپٹیشن میں, ان کا مائنڈ ہوتا ہے کہ جی میں نے وہاں جانا ہے, میں نے یہ لفٹ فرسٹ اٹیمپٹ یہ لینی ہے, سیکنڈ یہ لینی ہے, تھرڈ یہ لینی ہے. میں نے کبھی ایسے پلان نہیں کیا کہ میں فرسٹ اٹیمپٹ یہ لوں گا, سیکنڈ یہ. میں اپنا وارم اپ کے دوران ہی اپنی لفٹ ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ میری باڈی کیا رسپانس دے رہی ہے. اچھا, اس دوران کوئی ایسا لمحہ آپ کو لگا ہے کہ یہ کمپٹیشن کے دوران کہ میرے لیے اب مشکل ہو گیا ہے؟ کوئی ایسا لمحہ آ جاتا ہے بیچ میں؟ آیا تھا, ایسا لمحہ آیا تھا کہ جب آپ کمپٹیشن دیکھتے ہیں کہ یار یہ سب دیکھیں, خالی میں تو نہیں وہاں پہ تیاری کر کے آیا, بالکل سب لوگ آئے ہوئے ہیں اور سب اپنا مائنڈ بنا کے آئے ہوئے ہیں. اگر میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے گولڈ لینا ہے تو باقی بھی یہ سوچ اس ذہن کے ساتھ وہاں پہ آئے ہوں گے کہ ہم نے گولڈ لینا ہے, کیونکہ ہر کوئی اپنے کنٹری کو وہاں پہ پریزنٹ کر رہا ہے. تو اس وقت جب آپ اپنی لسٹ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کا باڈی ویٹ ہو رہا ہے کہ آپ کی کیٹیگری میں یہ لوگ آ رہے ہیں, انہوں نے یہ لفٹ لکھائی ہوئی ہیں, تو پھر جب وارم اپ کر رہے ہیں, پھر اگلے جب آپ لفٹ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پورا آبزرو کرنا پڑتا ہے کہ جی میں نے وارم اپ کیا, یہ میری فرسٹ اٹیمپٹ ہے, جو میرے مقابلے میں ہے اس کی فرسٹ اٹیمپٹ کیا تھی, نیکسٹ اٹیمپٹ اس نے کیا لکھائی ہے, اس کے حساب سے میں نے اپنی کون سی اٹیمپٹ لینی ہے, پھر میں نے اس نے سیکنڈ کون سی لینی ہے, پھر تھرڈ میں نے کون سی لکھوانی ہے. پورا ایک پروسیس ہے, آپ کو اس میں بڑا دماغ حاضر رکھنا پڑتا ہے. مشکل حریف کون تھا آپ کا؟ وہ مشکل حریف وہاں پہ ایک ڈیوڈ تھے, آسٹریلین, اچھا پلیئر تھا, بہت اچھا پلیئر تھا, بٹ وہ
اللہ کا شکر ہے کہ پلیئر سارے ہی اچھے ہوتے ہیں, پلیئر کوئی خراب نہیں ہوتا, پلیئر سارے ہی اچھے ہوتے ہیں, نہیں تیاری ایسے ہوتا ہے نا اپنی کہ تیاری کر کے آتے ہیں. اب جیسے اب نارملی ابھی آپ نے بات کی ہے تو اس طرح باقی گیمز کے اگر بات کریں تو جتنی زیادہ اب اسپیشلی یورپینس جو ملکوں کے پلیئرز ہیں, امریکن ہیں یا کینیڈین ہیں یا برٹش ہیں یا دوسرے ممالک کے جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ بڑی پریپریشن کے ساتھ آتے ہیں, کیونکہ ان کو جو میجر ڈفرینس آتا ہے وہ فیسلٹیز کا آتا ہے, فیسلٹیز کا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ بڑے اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے. وہ ساری مطلب اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کی ٹریننگ ایز اے پاکستانی جس طرح کی ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت فرق ہوتا ہے. وہ بھی فرق ہوتا ہے, ان کے ٹریننگ پیٹرن فرق ہوتے ہیں, ان کے اپنا اکوپمنٹ فرق ہوتا ہے, بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. لیکن آپ کو زیادہ تر جو آتا ہے نا کہ یار تھوڑا سا اسٹریس جو آتا ہے وہ تب آتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے لیے نا کون بیچ میں فائٹ کر رہا ہے. تو اس وقت پھر آپ دیکھتے ہیں, پھر بڑا آپ ظاہر ہے آپ تھوڑا ٹینشن آپ کو ہوتی ہے کہ یار اچھا اب یہ اگلا میں یہ لفٹ لے رہا ہوں تو یہ کیا لفٹ لے گا اگلی, کیونکہ میں نے پھر اس کے مطابق اپنی اگلی لفٹ جو ہے ڈیسائیڈ کرنی. وہ تھوڑا سا آتا ہے فیز آپ کے اوپر اس وقت, آپ کی آفٹر فرسٹ لفٹ آپ کی سیکنڈ اور تھرڈ اٹیمپٹ کے دوران, اس دوران پھر آپ بڑا یعنی اپنا ایک پورا پلان آپ نے اپنا مائنڈ حاضر کیا ہوتا ہے کہ جی میں نے بڑے حساب سے اب میں نے یہاں پہ کھیلنا ہے, میں نے کوئی غلطی کوئی مسٹیک نہیں کرنی. ایک غلطی کی کیونکہ اس ایک اٹیمپٹ کے اندر جو ہے نا آپ کا ماضی, آپ کا حال, آپ کا مستقبل سارا اسی میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا ایک ٹیکنیکلی چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں حسین بھائی کہ اس میں نارملی زیادہ ٹیکنیک کو دیکھا جاتا ہے یا طاقت کو دیکھا جاتا ہے؟ آپ کی ٹیکنیک کے ساتھ ساتھ آپ کی طاقت بھی ساتھ کاؤنٹ کرتی ہے, کیونکہ اگر آپ کی طاقت آپ کی اسٹرینتھ ہوگی تو آپ اس کو ویٹ کو لفٹ کریں گے نا. اور آپ کی اس کے اندر آپ کے رولس ان کے بڑے اسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ رولس کے مطابق اگر آپ نے اپنا لاک نہ کیا, صحیح اینگل سے ویٹ لفٹ نہ کیا تو آپ کی لفٹ آپ کو فیل دے دیں گے. وہ 3 ریڈ لائٹس آپ کی آن ہو جاتی ہیں کہ آپ کی یہ لفٹ پراپر آپ نے لاک نہیں کیا, پراپر لفٹ نہیں لی. تو اس کا بھی ایک بہت پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے, کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو اگر کہیں کہ ہمیں نیشنل کھیلی ہے یا نیشنل میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کمپٹیشن میں تو اس میں ہلکا مارجن آپ کو کر دیتے ہیں کہ یار کہ اتنا لفٹ کر رہا ہے کوئی چلو 19-20 کا, وہاں پہ 1 انچ بھی اگر آپ کا پیرلل بریک نہیں ہوا یا پیرلل سے نیچے نہیں آئے آپ تو آپ کی لفٹ فیل دے دیتے ہیں. وہ آپ نے لفٹ اپنی ڈیڈ لفٹ لاک نہیں کی, نی ہلکے سے بھی آپ کے بینڈ ہے, سلائٹلی بھی بینڈ ہے, تو وہ آپ کو لفٹ فیل دے دیں گے. اچھا ایک ہفتہ اب لیٹ سپوز آپ کی کمپٹیشن میں رہ گیا ہے, اس ایک ویک میں ایک پاور لفٹر کی بیسیکلی جو ٹریننگ ہے, جو سیشن ہے, کن چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے, کانسنٹریٹ کرتا ہے کہ میرے کمپٹیشن میں ایک ویک باقی ہے تو میں نے یہ چیزیں کرنی ہیں, اس سے میں بہتر پرفارم کر سکتا ہوں؟ سب سے پہلا اس میں کہ آپ نے باڈی کو اسٹریس میں نہیں ڈالنا. اچھا, باڈی کو ریلیکس رکھنا ہے, آپ نے اپنی سلیپ جو ہے نا وہ بہتر کرنی ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ آپ کی ٹریننگ جو ہے وہ آپ نے ٹریننگ اتنی ہی کرنی ہے کہ آپ نے لاسٹ ویک کے اندر باڈی کو تھکانا نہیں ہے, بالکل بھی ریلیکس رکھنا ہے. پرسنٹیج پہ لے آنی ہے ٹریننگ, کیا 50-60%, 70%. پھر کمپٹیشن سے میں 2 دن زیادہ سے زیادہ ریسٹ لیتا ہوں. کمپٹیشن سے 2 دن پہلے ریسٹ, ٹریننگ بالکل ریلیکس چھوڑ دیتا ہوں. اور پھر تھرڈ ڈے جس دن کمپٹیشن ہوتا ہے اس دن پھر اپنے ڈائٹ کو بھی آپ اسی طرح مینٹین کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے آپ کو. دیکھیں جب آپ اپنی ڈائٹ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ نے واٹر انٹیک بھی اس حساب سے کہ آپ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو جائے, باڈی ہر چیز مینیج کرنی ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے, کیونکہ کمپٹیشن میں آپ کو ہوتا ہے کہ ایک تو یہ آپ نے باڈی کو اسٹریس میں نہیں ڈالنا, اور دوسری بڑی جو مین ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کوئی ایسا ٹریننگ میں رسک نہیں لینا جس سے کوئی انجر ہو جائیں آپ, کوئی انجری کوئی ہو جائے, کچھ ایسا آپ نے نہیں کرنا. کوئی ٹریننگ کہ آپ کہیں کہ اچھا جی مجھے آج میں بہت فٹ فیل کروں تو چلو میں ابھی ہلکا سا. آپ انجریز کے دوران, انجریز مطلب جب اس طرح کا کمپٹیشن ہوتا ہے تو ٹیکنیکلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کن انجریز سے آپ کو ایک زیادہ آپ کو وہ جو ہے نا وہ آپ کو تنگی ہوتی ہے, آپ کو پرابلم ہوتی ہے, افیکٹ کرتی ہیں کہ یار یہ انجریز ہیں, اور کون سی وہ انجریز ہیں جس سے ہمیں اپنے آپ کو سیو کرنا ہے اس کمپٹیشن سے پہلے, اور انجریز کیا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس میں؟ سب سے زیادہ جو آپ کا پریشر آتا ہے نا وہ آپ کی بیک پہ, اسپائن پہ آتا ہے. یہ جو بیک سائڈ پہ آتا ہے, آپ کی اسپائن پہ کہ مسل اسپیزم ہو جائے یا آپ کی وہاں پہ کوئی اسٹریس آ جائے کوئی اس طرح سے بیک کے اوپر, یا کوئی مسل پل کر جائے آپ کا, تو وہ آپ کی ٹریننگ میں وہ
آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کا ایک ہفتہ رہ گیا کمپٹیشن میں اور آپ کہیں کہ جی میں نے یہ ایکسرسائز کی اور اس سے میرا مسل پل ہو گیا, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, کیونکہ مسل جب پل ہوتا ہے تو پھر اس کو بڑا مینیج کرنا پڑتا ہے, آپ کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے کہ جی اب آپ نے آگے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, فلائی کرنا ہے کمپٹیشن کے لیے, اور اب یہ آپ اس کو ٹھیک کرنا, کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے, تو ریسٹ تو آپ نہیں افورڈ کر سکتے کہ ایک مہینہ یا 15-20 دن رہ گئے کمپٹیشن میں, تو وہ بڑا منیمائز کرنا پڑتا ہے رسک کو, کہ آپ نے بڑا اسمارٹ ورک آؤٹ کرنا ہے کہ میں نے وہ چیز نہیں کرنی جس سے کہ میری کوئی انجری خدا نہ خواستہ. لیکن یہ جو بیک ہوتا ہے, اب دیکھیں اب آپ پاور لفٹنگ کر رہے ہیں, پاور لفٹنگ کرتے ہوئے ظاہر ہے آپ نے 250 kg, جی یہ مطلب میں آپ کی ایگزامپل دے رہا ہوں, جی شاید اس سے بھی زیادہ جو ویٹ ہے وہ جی پاور لفٹ کرتے ہوں گے, اور یہ ڈیڈ لفٹ, ٹھیک ہے, تو جب یہ اٹھاتے ہیں تو ڈائریکٹلی جب یہ آپ اس کو مطلب لے کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی جو کمر کا جو ایشو ہے, تو ان کو اس اپنی بیک کو جو آپ بیلٹ باندھتے ہیں جی اس سے کتنی ہیلپ ملتی ہے, اور بیسیکلی اس کا ایکچولی طریقہ کیا ہے, اور ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ وارم اپ جب آپ کرتے ہیں تو ایونٹ سے پہلے یا پاور لفٹنگ سے پہلے تو کیا کچھ کرتے ہیں آپ؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جب وارم اپ روم میں جاتے ہیں نا تو میں تو اپنا پراپر 5 سے 10 منٹ جو ہے نا پراپر اسٹریچ کرتا ہوں باڈی کو. اچھا, باڈی کو پراپر اسٹریچ کر کے وارم اپ کر کے پھر 20 kg کے راڈ سے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ, اچھا, کہ 20 kg کے راڈ سے پریکٹس اسٹارٹ کی, پھر آہستہ 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 ویٹ انکریز کرتے ہوئے جو آپ نے اٹیمپٹ لکھائی ہوگی اس سے کوئی 20 kg نیچے تک جانا. جیسے میں نے فرسٹ اٹیمپٹ 220 kg لی تو میں نے 200 تک وارم اپ روم میں لگا چکا ہوا تھا, صحیح ہے, تو پھر فرسٹ اٹیمپٹ باہر 220, اس طرح سے پھر آگے اس کے ساتھ وارم اپ کرنا. تو یہ سارا پروسیس آپ کا اس وارم اپ روم کے اندر ہی آپ یعنی پہلے اپنا اسٹریچ کرتے ہو, پراپر وارم اپ کرتے ہو, پھر آپ اپنی لفٹس وہاں پہ باہر جاتے اچھا ہیں. اسنیل بھائی, اس میں ظاہر ہے اپنے دباؤ کو آپ لوگ کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ کس چیز کو؟ اپنا آپ کے اوپر جیسے کوئی پریشر آتا ہے, پریشر دباؤ. نارملی کرکٹ کی زبان میں اگر میں آپ کو کہوں کہ جس ظاہر ہے جب کوئی پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہوتا ہے یا کسی بڑی ٹیم کے ساتھ میچ آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو پلیئرس کے اوپر اعصابی پریشر ہوتا ہے, لائک اس جب آپ کمپٹیشن میں جاتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے؟ پریشر ہوتا ہے, بٹ جو آپ کی یہ اسپورٹس ہے ہی یہ نا کہ جو اچھا لفٹر ہوگا, جو آپ کی ایک اچھی باڈی, اچھی اسٹرینتھ ہے آپ کی, تو آپ اچھے ڈیسیجن میکر بھی ہوں گے, مائنڈ پہ آپ کا پریشر بھی کم ہوگا. تو وہ اگر آپ اس کو اپنے پریشر میں اس وقت آ جاتے ہیں تو آپ اپنی لفٹنگ خراب کر لیتے ہیں, اپنا کمپٹیشن خراب کر لیتے ہیں. تو وہ میں تو جب جاتا ہوں میرا صرف یہ ہوتا ہے کہ جب میری فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر میں اور زیادہ کانشیس ہو جاتا ہوں کہ اب میں نے آگے لفٹس اپنی کیا لینی ہے, میں اسی وقت ڈیسائیڈ کرتا ہوں. اگر آپ پریشر میں آ جائیں گے تو پھر آپ کمپٹیشن میں آپ پھر اپنا پرفارم نہیں کر پائیں گے صحیح. اچھا آتا ضرور ہے پریشر, بٹ آپ مینٹلی اگر اسٹرانگ ہیں تو پھر آپ کو کوئی, چاہے وہ پاکستان ہے پاکستان سے باہر ہے, پھر آپ پریشر نہیں لیتے, پھر آپ پریشر دیتے ہو اگلے کو. اچھا, مطلب اگر آپ فرسٹ ٹائم اگر آپ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے تو ظاہر ہے اسی طرح اب گیمز کی بات کرتے ہیں تو دوسرے ممالک سے بھی کوئی پرومیننٹ نام تو ہوں گے جیسے آپ پاکستان کی طرف سے تھے, تو ان چیزوں کا کوئی ذہن کے اوپر کوئی تھوڑا بالکل پریشر نہیں, میں فرق نے پڑتا ہے؟ نہیں آتا ضرور ہے کہ یار اتنے پلیئرز ہیں, اب دیکھیں کون کیا لفٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اصل جو صحیح کمپٹیشن سٹارٹ ہوتا ہے نا وہ فرسٹ اٹیمپٹ کے بعد, اور سب سے زیادہ پریشر جو پلیئرز لیتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے کمپٹیشن میں ان ہونے کے لیے کوئی ایک اپنی کنفرم لفٹ جو ہے نا وہ کمپٹیشن میں ان ہونے کے لیے لے لیں, وہ پاس کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے کہ یار فرسٹ اٹیمپٹ ہے, خدا نخواستہ فیل ہوگی یا کوئی آپ نے غلط کر دی تو پھر وہ پھر پریشر لے جاتا ہے بندہ. تو کوشش یہ کرنی چاہیے پلیئرز کو بھی, اور میں بھی یہی کرتا ہوں کہ میری فرسٹ اٹیمپٹ جو ہے نا کمپٹیشن کے اندر وہ پاس ہونی چاہیے لفٹ, فرسٹ اٹیمپٹ. اس کے بعد پھر آپ ریلیکس ہوتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہو کہ اگلی 2 لفٹ جو میں نے لینی ہے, میرا کمپٹیشن جس کے ساتھ ہے وہ کیا لے رہا ہے اور میں نے اپنا بیسٹ کیا کر کے دینا ہے, پھر آپ اس کو پریشر دیتے ہو, پھر خود پریشر نہیں لیتے. اچھا حسنین بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ویسے نارملی ظاہر پاور لفٹنگ ہے, کچھ اپنے نالج کے لیے بھی, کچھ ہمیں بھی تھوڑا بہت نالج ہے اس کا, لیکن کچھ چیزیں کچھ ایسے کویشچنز ہوتے ہیں جو ٹیکنیکلی کویشچنز ہوتے ہیں. ظاہر ہے آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں, آپ سے بہتر ہمیں یہ چیزیں کون بتا سکتا ہے, کٹنگ اور بلکنگ کے دوران سب سے مشکل چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ سب سے مشکل چیز جو ہے نا جب آپ نے کٹ کرنا ہونا تو اس میں آپ کا جب آپ اپنا باڈی ویٹ کم کرتے ہیں, میں نے ویٹ نیچے لے کے آنا اور اس کے ساتھ آپ نے اسٹرینتھ بڑھانی ہے, تو یہ سب سے ڈیفیکلٹ پروسیس ہوتا ہے. اچھا جی, کہ آپ دیکھیں نا, آپ اپنا 1 kg ڈاؤن کرتے ہیں, اس سے آپ کا
15 to 20 kg فرق پڑتا ہے آپ کے باڈی ویٹ آپ کو لفٹ کرنے کے اندر، جو آپ نے ویٹ لفٹ کرنا ہے تو بڑا مشکل پروسیس ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ نے کہا کہ جی میں نے بلک کرنا ہے یا میں نے ویٹ انکریز کرنا ہے تو آپ کی اسٹرینتھ بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، آپ کا ویٹ بھی اوپر جا رہا ہوتا ہے، باڈی ویٹ اوپر جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اتنا نہیں، اس میں آپ کو تھوڑا سا اسپیسیفک ہونا پڑتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کہ آپ کس کیٹیگری میں کھیلنا چاہتے ہیں، کیا ویٹ لفٹ کرنا چاہتے ہیں، پورا پلان کرتے ہیں. کہ میں نے آپ سے بتایا کہ میرا شروع دن سے ڈے فرسٹ سے اب تک میرا باڈی ویٹ جو 93 کی کیٹیگری میں ہی رہا ہے. 94 کے اندر ہی میں نے ہمیشہ کھیلا ہے، چاہے میں نے ویٹ لفٹنگ کی ہے یا میں نے پاور لفٹنگ کی ہے، میرا وہ چینج نہیں ہوتا. تو اسی میں ہی اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہوا ہے کہ جب ویٹ اوپر چلا جاتا ہے پھر پتہ ہے نیچے کیسے لے کے آنا. ویٹ میرا رہتا ہے اسٹیبل ہی ہے باڈی ویٹ. اچھا مجھے ایک اور چیز، پروٹینز وغیرہ کی مقدار بھی تو آپ چیک کرتے ہوں گے نا کمپٹیشن سے آپ پہلے اس کہ کے آپ لیے نے آپ ہو کیلوریز جاتے کیا ہیں لینی جب ہے، آپ آپ نے پروٹینز لیتے ہیں. ایگزیکٹلی جب آپ نے اپنا باڈی ویٹ نیچے لانا ہے تو آپ کاربس کٹ کر دیتے ہو، آپ میٹھا یہ ساری چیزیں بند کرتے ہیں، پھر آپ آ جاتے ہیں پروٹین پہ، لین ڈائٹ پہ آ جاتے ہیں کہ جی میں نے اپنا باڈی ویٹ کم بھی کرنا ہے لیکن میں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی اسٹرینتھ بھی انکریز کرنی ہے. تو پھر آپ آتے ہیں، آپ اپنے اس میں اپنے پروٹین شیکس پہ آ جاتے ہیں یا اپنی آپ ڈائٹ پہ آ جاتے ہیں، پروٹین ہائی پروٹین ڈائٹ پہ آ جاتے ہیں، کاربس کٹ کر دیتے ہیں. تو یہ پورا ایک پروسیس ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اچھا آپ نے اس کے لیے حسنین بھائی آپ کے اسٹیمنا بھی جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ نے اگر اسٹیمنا کو انکریز کرنا ہوتا ہے، ظاہر ہے مطلب میں نے دیکھا جب پاور لفٹنگ لفٹ کر رہے ہوتے ہیں جب اس طرح کی تو وہ بڑے لمبے لمبے سانس لیتے ہیں انہیل اور ایک جگہ کے اوپر آ کے وہ رکتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر وہ اس کو جو ہے نا وہ لے کے جاتے ہیں. جی اچھا اس کا بیسیکلی آپ اس کو کس طرح جو ہے نا ایکسپلین کریں گے؟ آپ اگر کہیں نا کہ جیسے میں نے اپنی ڈیڈ لفٹ کرنی ہے تو آپ اگر میں ڈیڈ لفٹ کرتا ہوں، میں بیلٹ یوز کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنا جب ویٹ کو بار کو پکڑتا ہوں اور لفٹ کرنے سے پہلے میں پورا اپنے آپ کو پوری باڈی کو کور کو انگیج کر کے اپنا سانس اپنا انہیل کر کے اس کو لاک کر کے اپنے آپ کو لفٹ کھینچتے ہیں پراپر. تو یہ اپنا آپ کا انہیل اور ایکسہیل کرنا، یہ اسٹیمنا بڑا میٹر کرتا ہے آپ کا. اب میں اگر خالی پاور لفٹنگ کے اندر میں اپنی پاور لفٹنگ یا اس کے ساتھ جو میری ایکسیسریز ہیں ایکسرسائزز، ان میں میرا کارڈیو بھی شامل ہے، میری کارڈیو ویسکولر ایکسرسائزز بھی شامل ہیں کہ جو میرے ہارٹ کو بہتر کرتی ہیں، جو میرا بریتھنگ پروسیس ہے ان آؤٹ اس کو بہتر کرتی ہیں، کہ جو میری اسٹرینتھ میرا اسٹیمنا بہتر کرتی ہیں. وہ سب چیزیں میں ساتھ کرتا ہوں. میں صرف اپنا پاور لفٹنگ کے ساتھ اپنا یعنی ایکسیسریز یا صرف پاور لفٹنگ کا جو سیگمنٹ ہے وہاں تک نہیں آپ رہ سکتے، آپ کو ساری چیزیں ساتھ دیکھنا اچھا پڑتی ایک ہیں. اور چیز مجھے بتائیں حسنین بھائی کہ ہمارے یہاں پاکستان دوسرے ممالک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بڑے ویل نون کوچز ہیں جو بڑی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے مانیٹر کرتے ہیں. تو ہمارے پاکستان میں کوچنگ کا کیا لیول ہے اور یہاں پہ کرائٹیریا کیا ہے اور اسکوپ کیا ہے کوچز کے لیے؟ کوچز کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں اب جیسے میں ابھی ورلڈ چیمپئن شپ کھیل کے آیا ہوں، اس کے لیے اپنے آپ کو پریپ کیا، سارا پتہ لگا کہ مجھے ایک پلیئر کو ایک اس پلیٹ فارم پہ جانے کے لیے کن فیزز سے گزرنا پڑتا ہے. وہ چاہے آپ کی ڈائٹ کا فیز آئے گا، وہ آپ کی چاہے ٹریننگ پیٹرن ہوں گے، آپ پلان کیا لیتے ہیں، آپ ایکسرسائز کتنی کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں ایک پلیئر سے بیسٹ کوچ کوئی بھی نہیں بن سکتا. جو کوچ بھی بنتا ہے وہ پہلے کوئی نہ کہیں پارٹیسپیشن اس کی لازمی ہوتی ہے، اس نے کچھ نہ کچھ ملک کے لیے کیا ہوتا ہے، پھر وہ ایک ایج کے حصے میں جا کے وہ ایز اے کوچ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. لیکن کوچز کا تو دیکھیں کرائٹیریا بھی تو ایک ہوتا ہے نا، کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ آپ کے سرٹیفائڈ لیکن یہاں کوچز پہ ہوں. سرٹیفائڈ آپ کس کو کہتے ہیں کہ کہاں سے وہ کوچ سرٹیفائڈ ہو؟ دیکھیں کوئی آپ کے جیسے اسپیسیفک ہے آپ کے فیڈریشنز ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر فیڈریشنز کرواتی ہیں، سرٹیفیکیشن کرواتی ہیں، وہ آپ کو ڈائٹ بتاتی ہیں، وہ آپ کو ٹریننگ پیٹرن بتاتی ہیں، وہ پورا ایک پلیئر کو تیار کرنے کے لیے کہ ریڈی فار دا کمپٹیشن اس کو کیا کچھ کرنا چاہیے، وہ ایک نالج آپ کو دیتے ہیں. وہ آپ کو سرٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے، کیونکہ کوچ کے بغیر اگر آپ کہیں کہ جی میں کر لوں، وہ پھر آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ اتنے سال ایکسپیرینس کھیلتے رہے کرتے رہے. میں آج بھی ورلڈ چیمپئن شپ کھیلنے کے بعد بھی، گولڈ میڈل لینے کے بعد بھی، اگر مجھے اچھا کہیں یہ گولڈ میڈل لینے کے بعد بھی آپ کو حکومت کی طرف سے کچھ ملا؟ نہیں ابھی تک کچھ نہیں، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی؟ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں. آپ کو گولڈ میڈل جیتے کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ مجھے ہو گئے ہیں کوئی 15 دن ہو گئے. آپ 15 دن ہو گئے؟ ہاں جی 15 دن. جس دن آپ نے گولڈ میڈل جیتا اس دن آپ اپنے آپ کو کہاں پہ سٹینڈ کر رہے تھے؟ اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ میرے سے بیسٹ پاکستان میں ہے ہی کوئی نہیں ہے، دنیا میں کوئی نہیں ہے. کوئی ایکسپیکٹیشنز بھی آپ کی تھی کہ اگر میں گولڈ میڈل ہوا ہوں ایز اے پاکستان کا، میں نے
جھنڈا بلند کیا ہے, پاکستان کا نام روشن کیا ہے, تو اس وقت جو صاحب اختیار ہیں, جن کے پاس اختیار ہے, وہ بھی آپ کو وہ اپریشیٹ کریں گے. کسی نے آپ کو اپریشیٹ کیا, کسی کی کال آئی, سوائے لیم لائٹ کے علاوہ اور کچھ ملا ابھی تک آپ نہیں, کو؟ ابھی تک نہیں, بلکہ میری یہ خواہش ہے کہ مجھے سی ایم صاحبہ بلائیں اور اچھا. مجھے ریکگنائز کریں, اور ان کے بہاف پہ مجھے پرائم منسٹر صاحب بھی بلائیں اچھا. اور مجھے یہ ریکگنائز کریں کہ آپ میڈل لے کے آئیں, اوبلائز کریں. بڑا یہ ایک آپ کی وہ ایک خوشی ہوتی ہے کہ جی میں اپنے ملک کے لیے کر کے آؤں, بہت بڑی اچیومنٹ کر کے بہت بڑی اچیومنٹ تو ہے ایٹ سر. لیسٹ جو ملک کے کرتا دھرتا جو اقتدار میں ہیں جی. انہیں چاہیے نا کہ اگر میں نے کنٹری کا اپنا نام روشن کیا تو وہ مجھے بلا کے مجھے اپریشیٹ کریں, اور ضرور کرنا چاہیے. میری خواہش ہے کہ وہ کریں. یہ سی ایز اے ایم صاحبہ پاکستانی وہ جی ضرور کریں گی, ضرور, کیونکہ ظاہر ہے وہ اسپورٹس کو بہت پروموٹ کر رہی ہیں. جی ہاں مجھے جی بہت ماشاء زیادہ اللہ. ایکسپیکٹیشنز ہیں سی ایم صاحبہ سے بھی اور فیصل ایوب کھوکھر سے بھی, جو اسپورٹس منسٹر ہیں, کہ آپ نے اتنے ملکوں میں آپ گولڈ میڈل جیتے ہیں, تو وہ آپ کو اپریسیشن کے لیے اپنے پاس ضرور بلائیں گے. لیکن ہماری یہ خواہش ہے. لیکن سر مجھے ایک اور بات بتائیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہے, پاور لفٹنگ کے اوپر تو تھرو آؤٹ جب تک بے شک آپ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا کے کھیل لیں, پاکستان میں تو آپ نے اپنے پلے سے پیسے لاؤنے نے نا, کسی نے نہیں دینے پیسے تانوں. گراس روٹ لیول پہ آپ کیا اسکوپ دیکھتے ہیں اس پاور لفٹنگ کی جو ہمارا جو یہ کھیل ہے؟ ہمارا یہ پاور لفٹنگ کا اس کو صرف سرپرستی اچھی مل جائے اور سہولیات مل جائے. گراس روٹ لیول پہ آپ کو کوئی نظر آتا ہے اس طرح کہ اگر آج حسنین رضا گولڈ میڈلسٹ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو کل اگر آپ اس گیم کو چھوڑتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یار میرے پیچھے اور بھی پلیئر ہیں جو گولڈ میڈل جیت سکتے ہیں؟ سر بہت ہیں. میں نے اپنی پارٹیسپیشن کے ساتھ ساتھ میں ایز اے کوچ بھی 17 ایئر سے کام کر رہا ہوں. تو میرے نظر میں میرے بڑے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو بڑے بڑے اچھے یعنی پارٹیسپیشن کے بعد میڈل لا سکتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جا کے. تو بالکل میں تو اپنی ایز اے کوچ بھی خدمات اس کنٹری کے لیے میں اس وقت دے رہا ہوں. اچھا. اور ساتھ پارٹیسپیشن بھی دے رہا ہوں, ایز اے پلیئر بھی یہاں پہ پاکستان کو پریزنٹ کر رہا ہوں. تو بالکل ہیں. اگر اس کا اسکوپ اس وقت آپ کا جتنے بھی آپ کے ینگسٹرز ہیں نا جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت مارکیٹ کے اندر, ان سب کا دھیان جو ہے نا ٹینڈنسی ٹورڈز پاور لفٹنگ وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ لوگوں کا بھی یہ کنسرن نہیں ہے کہ یار ہماری باڈی بن جائے, ہم بڑے ہیوج لگیں ایسے اب وہ کہتے ہیں ہم اسمارٹ لگیں, ہماری باڈی کے اندر اسٹرینتھ ہو, ہم یہ ویٹ لفٹ کر سکیں, لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ ینگ بچہ یہ اس ایج کے اندر اس باڈی ویٹ کے اندر یہ اتنا ویٹ لفٹ کر سکتا ہے. تو لوگوں کا دھیان اس طرف بہت زیادہ آ رہا ہے پاور لفٹنگ کے اندر. اس وقت جو ضرورت ہے نا وہ صرف ہے اچھی سرپرستی کی, کہ آپ کی سرپرست سی ایم صاحبہ اگر اس کو پاور لفٹنگ کو لیں اپنی سرپرستی میں لیں تو پھر دیکھیں آپ کے پاکستان کے یعنی دنیا میں کتنا نام روشن ہوگا, کتنے میڈلز آپ کے آئیں گے. ہر ایج کیٹیگری اور ہر باڈی ویٹ کے اندر میڈل آ سکتا ہے, اور بالکل آئے گا. صرف اس وقت سرپرستی کی ضرورت ہے اور پلس سہولیات کی جو اس وقت پلیئرس کو چاہیے. سب سے بڑی سہولت تو فائنینشلی سپورٹ, فائنینشلی بھی ہے, پھر آپ کا اکوپمنٹ بھی ہے کہ اکوپمنٹ بھی ہے, پھر اگر آپ کے پاس اچھے کوچز اگر آپ نے ہائر کرنے ہیں, اگر آپ ان کو سیلری اچھی دیتے ہیں, آپ ان کو فیسلٹیز اچھے دیتی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس گیم کو اور بھی زیادہ جو ہے نا وہ امپروو کیا جا سکتا ہے. کوچز بھی اچھے آپ کے پاکستان کے اندر, بڑے اچھے پلیئرس جو بڑے اچھے ایز اے کوچ کام کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں. انسٹیڈ آف کہ آپ آؤٹ سورس کریں کہ جی ہم باہر سے کسی کو ہائر کریں, آپ اپنے کنٹری سے لیں, اپنے ملک سے لیں, اپنے جو آلریڈی پلیئر ہیں یا جو کھیل رہے ہیں, جو پارٹیسپیشن بھی دے رہے ہیں, ایز اے کوچ بھی کام کر رہے ہیں, آپ ان کو ایز اے کوچ. اور میں ایز اے کوچ میں الحمدللہ میں ایز اے کوچ بھی کام کر رہا ہوں اور ایز اے پلیئر بھی کام کر رہا ہوں. تو یہ تو ویسے بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے بھی ایز اے پاکستانی کہ آپ بچوں کو بھی تیار کر رہے ہیں اور خود بھی آپ ماشاءاللہ گولڈ میڈلسٹ ہو گئے ہیں. لیکن ہماری تو نیک خواہشات بھی ہیں, ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور میری تو پرسنلی حسنین بھائی میں آپ کو بتاؤں, ہر اس سپورٹ جو کوئی بھی کھیل فزیکلی کھیلا جاتا ہے, میری تو یہ خواہش ہے کہ وہ ان کو پوری فیسلٹیز ملیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اسپیشلی فائنینشلی سپورٹ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کی جائیں تاکہ آپ بہتر پرفارم کر سکیں. کیونکہ ظاہر ہے جو ایک آپ کوئی بھی کھیل کھیلتے ہیں جو فزیکلی آپ کی اپیئرنس ہوتی ہے گراؤنڈز میں, وہ تو دیکھیں ایک صحت مند انسان کے لیے کوئی بھی کھیل جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. چاہے وہ کوئی بھی اسپورٹس ہوگی, آپ چاہے وہ کرکٹ ہے, ہاکی ہے, ایتھلیٹکس ہے, کوئی بھی اسپورٹس ہے نا, جب تک آپ فزیکلی گراؤنڈ میں آن دا اسپاٹ اگر آپ وہ کھیلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ صحت کے لحاظ سے بھی آپ بہتر رہیں گے.
اور آپ پھر اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں گے. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ. انشاءاللہ. اگر کوئی شکریہ. اچھا ایک آخر میں مجھے صرف یہ بتائیں کوئی میسج آپ اپنے ینگسٹرس کو دینا چاہیں گے, ہماری قوم کو دینا چاہیں گے کہ پاور لفٹنگ جو آپ گولڈ میڈل جیت کے آئے ہیں, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں میسیج یہ دینا چاہوں گا نوجوان کو کہ میں نے گولڈ میڈل جب لے کے آیا ہوں تو میرے ذہن میں صرف ایک چیز تھی کہ ہم پاکستان کمزور نہیں ہیں. تو میسیج میرا نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں, طاقتور بنائیں, اور اپنے خوابوں کو نا ضائع نہ کریں. ان کو مشن بنائیں, ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے یار یہ چیز کرنی ہے, اچیو کرنی ہے, اور انشاءاللہ کریں گے. اور میں بھی آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو یہ میسیج دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی میں یہ گولڈ میڈل میرے لیے یہ میری منزل نہیں تھی کہ بس میں نے گولڈ میڈل لے لیا, یہ میرے پہ ایک ذمہ داری کا آغاز ہے. اچھا جی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اسی ایمانداری کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ میں اپنے ملک کا انشاءاللہ تعالیٰ نام روشن ہی کرتا رہوں گا اور مزید گولڈ میڈل لے کے آؤں گا. بہت شکریہ حسنین بھائی, آپ کے وقت کا, آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا. ناظرین, بڑی انٹرسٹنگ ڈسکس میری ہوئی حسنین بھائی کے ساتھ. ابھی حالیہ کوئی 2 ویک پہلے ورلڈ پاور ڈیڈ لفٹنگ میں انہوں نے گولڈ میڈل جیتا. ایز اے پاکستانی مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں فخر فیل کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, صرف فیسلٹیز کی تھوڑی سی ہماری جو حکومت ہے, گورنمنٹ آف پنجاب, گورنمنٹ آف پاکستان, اگر وہ تھوڑا سپورٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ٹیلنٹ جو ہے ہمیں اور بھی گراس روٹ لیول سے نکل سکتا ہے. اور جتنی بھی کھیلیں اس وقت کھیلی جاتی ہیں, جتنی بھی سپورٹس ہیں, ان سب کی طرف جو ہے وہ ایکولی جو ہے ان کو ٹریٹ بھی کرنا چاہیے, دیکھنا بھی چاہیے, اور اس کے لیے جو فنڈز وغیرہ ہیں وہ بھی جاری کرنے چاہیے تاکہ ہمارے میکسیمم جو ینگسٹرز ہیں, جو بچے ہیں, جو ہماری سپورٹس ہے, ان کی وجہ سے پاکستان کا نام اسی طرح پوری دنیا میں جو ہے وہ روشن ہو. اور ایز اے پاکستانی میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ حسنین بھائی نے گولڈ میڈل جیتا. ناظرین, بہت زیادہ لمبی جو ڈسکس ہے وہ میں اس لیے نہیں کر پا رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا دکھی اس لیے ہوں کہ اتنا بڑا گولڈ جو ہے, گولڈ کا جو تمغہ ہے حسنین بھائی نے اپنے نام کیا, لیکن ابھی تک صاحب اقتدار اور صاحب اختیار جو ہیں ان کی طرف سے ابھی تک اپریسیشن کا ایک میسج تک نہیں آیا, کہیں پہ انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا. تو میری ان سے گزارش ہے, درخواست ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی توجہ دیں. آپ بہت شکریہ. آج کے پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.